अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जो भी मैं इनको पढ़ाऊँ, जो भी मैं समझाऊँ, जिस तरतीब से मैं पढ़ाऊँ इनके ना वो समझ में आ जाए इन सबको, आमीन। चलें जी, बात करते हैं। जो हमेशा जो भी पहला सवाल मैं बताने लगी हूँ वो उसी तरतीब से आएगा पेपर में, ठीक है। हमेशा पेपर में आता है दो कौमी नज़रिया या नज़रिया पाकिस्तान। दो कौमी नज़रिया आएगा तो दो कौमी नज़रिए का इर्तिका आता है, ठीक है। और जो नज़रिया पाकिस्तान है उसमें आता है कि नज़रिया पाकिस्तान बयान करे कायदे आज़म से रिलेटेड या इल्हाम इकबाल के इशार की रोशनी में, ठीक है। हम बात करेंगे पहले दो कौमी नज़रिए पर, ठीक है। दो कौमी नज़रिया क्या था? दो कौमी नज़रिया ये था कि बरे सगीर में उस वक्त बहुत सारी कौमें आबाद थी, जबकि हिंदू कहते थे कि हम अकेली कौम है उधर, जबकि मुसलमान भी रहते थे। हिंदू अकलियत में थे और मुसलमान अक्सरियत में थे, ठीक है, मेजॉरिटी में थे। तो वो मुसलमानों को कुछ नहीं समझते थे और वो अपने आप को एक कौम तस्वुर करते थे। लेकिन कुछ लोग ऐसे आए उस दौर में, यानी कि बहुत अरसे पहले कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आकर इस बात को बताया कि भाई इस बरसगीर में दो कौमें आबाद हैं, एक मुसलमान है और एक हिंदू है। दोनों का कल्चर अलग है, दोनों की इबादत गाहें अलग हैं, दोनों के रहन सहन के तरीके अलग हैं, ठीक हो गया। ये दोनों चीज़ें बताई, ठीक है। अब हम इसकी पहले मैं लिस्ट बताऊंगी, ठीक है, सारे वाक़यात की, फिर वन बाय वन करके हम उसको डिस्कस करते जाएंगे। और जिस वाक़ये को जिस तरतीब से मैं ये सारे वाक़यात को बताऊंगी, दो कौमी नज़रिए के सारे इर्तिका का जितना भी नज़रिया है उसके जितने भी मैं लिस्ट बताऊंगी, अगर लखनऊ पैक्ट आ जाता है सवाल, तो आपने जिस हेडिंग पर लखनऊ पैक्ट हो गया, अब आपको मैंने 1 से लेके 15 हेडिंग बताई, फॉर एग्जांपल 13वें नंबर पे मैं बताऊं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। तो 13 से पहले वाली जितनी भी हेडिंग्स थी वो आपने लखनऊ पैक्ट में लिख सकते हैं, यानी कि इतनी इम्पोर्टेंट है इसकी। तो मैं जो ये मतलब मैंने खुद ये मेरी तैयार करदा, ये किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये जब मैंने एमए पाक स्टडी किया था या पाकिस्तान मूवमेंट का पेपर दिया था, ये तब मैंने अपनी एक लिस्ट बनाई थी क्वेश्चंस की। तो ये लिस्ट इवेंट्स की, अगर इसमें 11वें नंबर पे आ जाता है फॉर एग्जांपल मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग से पहले की जो 10 हेडिंग है वो आप मुस्लिम लीग के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। तो इसलिए आपने पहले नंबर से लेके एंड तक तरतीब से पहले उसको लिख लें, फिर उसके बाद हम वन बाय वन करके उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक हो गया। किसी भी सवाल के नंबर 1 पर लिखेंगे हम एक पर तारुफ, दूसरा नंबर पर लिखेंगे तारीखी वाक़यात। अच्छा, तारीखी वाक़यात हम करते थे डेफिनेशंस या कुछ और। तो पाकिस्तान मूवमेंट एक वाहिद ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम तारीखी वाक़यात लिखते हैं नंबर 2 पर, ठीक है, या पस मंज़र लिखते हैं। पस मंज़र ओल्ड हो गया, बहुत पुराना वर्ड है, तो मैं तो तारीखी वाक़यात की हेडिंग देती हूँ। तो आप लोग देख लेना, अगर पस मंज़र लिखना है तो तब भी ये हेडिंग्स देनी है, तारीखी वाक़यात लिखना है तो तब भी हेडिंग यही देनी है। चलें जी, नंबर 2 में लिखना मोहम्मद बिन कासिम की 712 में आमद, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम आया था 712 में, हम वहाँ से शुरू करने लगे हैं। बी, महमूद गजनवी के 17 हमले और सोमनाथ का मंदिर तोड़ना, ठीक हो गया। बी में हम लिखेंगे महमूद गजनवी के 17 हमले और सोमनाथ का मंदिर तोड़ना। सी में लिखेंगे अल बैरूनी का माशरती तज़किरा, उसकी किताब का नाम है किताबुल हिंद। ये तीनों चीज़ें मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले तरतीब से हम एक पेज पर ये सारी हेडिंग्स लिख लेते, ठीक है। नंबर डी में लिखेंगे, यानी कि 4, इसके अंदर सब हेडिंग्स हैं। भुगती तहरीक, अच्छा, इन तहरीकों के सामने छोटा छोटा लिख लें ताकि आप लोगों को पता हो कि भुगती तहरीक क्या थी। मुसलमानों को हिंदू बनाना, यानी कि ब्रैकेट में लिख दें भुगती तहरीक थी मुसलमानों को हिंदू बनाना। नंबर 5 पर ई में लिखें अकबर का मुत्तहिदा कौमियत पैदा करने की कोशिश। अकबर का जो राजा अकबर था, जिसने एक मुसलमान जो लड़की थी, हिंदू लड़की थी, उससे शादी की थी, जैसे फिल्म भी आई थी ऐश्वर्या राय की और ऋतिक रोशन की, ये वो वाला अकबर है। अकबर का मुत्तहिदा कौमियत पैदा करने की कोशिश। एफ में लिखेंगे, यानी कि 6 सब हेडिंग है इसकी, वहदतुल वजूद और वहदतुल शहूद का फ़लसफ़ा।
मुजद्दद अलिफ सानी ब्रैकेट में लिखेंगे, यानी कि वहदत الوجود और वहदत الشهود का नज़रिया ये पेश किया था मुजद्दद अलिफ सानी ने। ठीक हो गया। 7 में लिखेंगे यानी कि EFG शाह वली उल्लाह का हिंदवाना माशरियत तरक करने का हुक्म और दो कौमी नज़रिया। H में लिखेंगे पाकिस्तान शाह वली उल्लाह के ख्वाब की ताबीर। यहाँ तक ये 8 हेडिंग बताई है मैंने, सब हेडिंग बताई है तारीखी वाक़यात में। ठीक है, ये इसी तरतीब से आपने लिखनी है। फिर हम आ जाते हैं तीसरी मेन हेडिंग की तरफ, जदीद दौर में दो कौमी नज़रिए का इर्तिका। अगर इर्तिका का लफ्ज़ पेपर में ना हो तो आपने सिर्फ इतना लिखना है, जदीद दौर में दो कौमी नज़रिया। ठीक है, अब इसकी जिस तरतीब से मैं आपको हेडिंग बताऊंगी आपने उसी तरतीब से करनी है, और यही हेडिंग बहुत सारे सवालों में एडजस्ट किस तरीके से करवाऊंगी ये फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। इसमें हम लिखेंगे टोटल 17 हेडिंग्स। ठीक है, इसके अंदर एक लिखेंगे बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुओं की सरपरस्ती। बरतानवी हुकूमत की तरफ से हिंदुओं की सरपरस्ती। 2 में लिखेंगे जंगे आज़ादी 1857। 2 में लिखेंगे जंगे आज़ादी 1857। 3 में लिखेंगे उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 1867 उर्दू हिंदी तनाज़ा। अब इंग्लिश वाले तो नहीं आए अभी तक ऑनलाइन। नंबर 4 पर है हिंदुओं की इंतहा पसंद तहरीकें। अच्छा, तहरीकों के अंदर सब हेडिंग लिखें। एक आर्या समाज। आर्या समाज में लिखेंगे सब वो ब्रैकेट लगा दें, हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का, ब्रैकेट के अंदर लिखा दें आर्या समाज के ब्रैकेट में लिखेंगे हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का, यानी कि ये कंसेप्ट था इस तहरीक का, तो इन्होंने ये हिंदुओं का था, इस वजह से ये शुरू हुई थी। दूसरा लिखेंगे शुद्धि तहरीक थी मुसलमानों को जबरदस्ती हिंदू बनाना। तीसरी जो तहरीक शुरू हुई थी वो शंगटन तहरीक शुरू हुई थी। अच्छा जी, शंगटन तहरीक शुरू हुई थी। इसके अलावा 5वें नंबर पे हम लिखेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 A.O. ह्यूम ने बनाई। ये ब्रैकेट में लिख लें ताकि आपको याद रहे। कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ब्रैकेट में लिखें 1885 में A.O. ह्यूम ने बनाई, ताकि मेन लफ्ज़ याद रहे कि आपने लाजमन पैराग्राफ के अंदर ये लफ्ज़ लिखने हैं। नंबर 6 पर लिखेंगे मुतासिब हिंदू कायदीन। मुतासिब का मतलब होता है जो कि किसी से हसद करते हैं, जो कि किसी को आगे नहीं बढ़ने देते और अपने आप को बढ़तर समझते हैं, ये वो वाले। कायदीन का मतलब होता है लीडर। हिंदुओं के जो लीडर थे वो थे जेलिसी वाले, जो मुसलमानों को आगे नहीं आने देते थे। नंबर 7 पर लिखेंगे तकसीम बंगाल और हिंदुओं का रवैया। ब्रैकेट में लिखेंगे 1905 में तकसीम हुई थी और 1911 में मनसूखी हुई थी इसकी। 1905 से लेके 1911 तक तकसीम बंगाल रही थी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मजे की बात है कि इन सारी हेडिंग्स के बाद अगर कोई भी सवाल आ जाएगा आप उसको टैकल कर लेंगे आराम से। नंबर 8 पर लिखेंगे ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम ब्रैकेट में लिखेंगे 1906 सर आगा खान सदर। पहला सदर इसका बना था सर आगा खान। ठीक हो गया। नंबर 9 पर लिखेंगे गांधी का तर्ज अमल, यानी कि गांधी का बिहेवियर क्या था। नंबर 10 में लिखेंगे हिंदू महासभा का क़याम। हिंदू महासभा का क़याम, और ब्रैकेट में इसके आगे लिखेंगे जमात थी ये एक, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खात्मा किया इसने। ठीक है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का खात्मा किया। नंबर 11 पर लिखेंगे कांग्रेसी वजारतें। नंबर 12 पर लिखेंगे हिंदू मुस्लिम फसादात। 13 में लिखेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। 14 में लिखेंगे 14 नकात 1929।
15 میں لکھیں گے اسلامی ریاست کا خواب 1930 خطبہ الہ آباد علامہ اقبال۔ 16 میں لکھیں گے پاکستان کی تجویز، بریکٹ میں لکھیں گے چودھری رحمت علی نے پاکستان نیشنل موومنٹ تنظیم بنا کر کی۔ 17 میں لکھیں گے قرارداد پاکستان 1940 منٹو پارک لاہور۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب مزے کی بات یہ کہ اگر آ جاتے ہیں قائد اعظم کے 14 نکات، یہ ہمارے پاس 14 نمبر پر ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے سوالات کو لمبا کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، اس سے پہلے والے جو 13 پوائنٹ تھے، آپ نے تاریخی واقعات میں وہ 13 پوائنٹ لکھ دینے ہیں کہ قائد اعظم کا کیا وجہ بنی جس کی وجہ سے قائد اعظم نے 14 نکات پیش کیے۔ یہ ایک ترتیب سے واقعات ہیں اگر قائد اعظم کے آتے ہیں۔ لیکن اگر آ جاتا ہے 8ویں نمبر کی ہیڈنگ آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام اور اس کے مقاصد، مقاصد تو صرف 4 ہیں، تو ہم اپنے سوال کو لمبا کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ ہم یہ کریں گے 8 سے پہلے جو 7 ہیڈنگز ہیں اس کو تاریخی واقعات کی شکل دے کے اس کو پس منظر میں لکھ دیں گے اور مسلم لیگ کو الگ ہیڈنگ بنا کے مین سوال کو شروع کر دیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں نے نا یہ بڑی مشکل سے نا خود لکھی ہے، خدا کا خوف کرو۔ میں یہ ہیڈنگ شیئر کر دوں گی تو سمجھانے کا فائدہ، اس سے اچھا تو میں سارا ڈیٹا ہی نا گروپ میں سینڈ کر دوں۔ کیا فائدہ مجھے آن لائن آنے کا؟ میں جو اتنی طاقت لگا رہی ہوں، اتنی آواز لگا رہی ہوں، اتنی انرجی لگا رہی ہوں نیند کے میں ہوتے ہوئے بھی آپ لوگوں کو میں پڑھا رہی ہوں ہیں اسی لیول کے ساتھ۔ یہ ہیڈنگ جب تک سمجھ نہیں آئے گی جب تک میں نہیں سمجھا دوں گی، کیونکہ یہ میری ہیڈنگز ہیں، یہ آپ کو کسی بھی بک میں اس ترتیب سے نہیں ملیں گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اب آ جاتا ہے سوال فار ایگزامپل کہ ہندوؤں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ ہمیشہ سے نیگیٹو رہا ہے، فار ایگزامپل ایسا سوال آ جاتا ہے، یا آ جاتا ہے کانگریس تو صرف ہندوؤں کی جماعت تھی۔ سوال آ گیا کانگریس تو صرف ہندوؤں کی جماعت تھی۔ اگر یہ سوال آ جاتا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم ہندوؤں کے جتنے بھی رویے اس ہیڈنگز میں آیا، جیسے اس کی تحریکیں لکھوائی ہیں میں نے، اردو ہندی تنازع ہے، جنگ آزادی ہے، اس کے علاوہ ہندوؤں کی سرپرستی برطانوی حکومت نے کی، اس کے علاوہ متصب ہندو قائدین، یہ والا ہندو مہاسبھا کا قیام، گاندھی کا طرز عمل، یہ جو بھی ہندوؤں کے سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیڈنگز ہیں وہ ساری ہم کیا کریں گے؟ وہ ساری ہم اس سوال میں پٹ کر کے اپنا سوال کو کمپلیٹ کر دیں گے۔ یعنی کہ آپ کو یہ 17 ہیڈنگز فنگر ٹپس پر ترتیب سے ہونی چاہیے۔ جس کو یہ 17 ہیڈنگز آ گئی، اور مٹیریل تو ہم خود بھی بہت زیادہ لکھ لیتے ہیں، بس ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس کا مطلب کیا ہے، اس میں لکھنا کیا ہے۔ تو اگر جس کو یہ 17 آ گئی وہ یہ ہر سوال میں ایڈجسٹ کر لے گا، اور میں یہ ساری ہیڈنگز ہر سوالوں میں ایڈجسٹ کر کے بتاؤں گی۔ میں آگے دوسرا سوال بتاؤں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میں نے پچھلی والی ہی ہیڈنگز کو کیسے دوسرے سوال میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرے سوال میں لکھنؤ پیکٹ آ جاتا ہے، شملہ معاہدہ آ جاتا ہے، یا آ جاتا ہے اللہ بھلا کرے قائد اعظم کے 14 نکات آ جاتے ہیں، نہرو رپورٹ آ جاتی ہے، کانگریس کا آ جاتا ہے، یا کانگریسی وزارتیں آ جاتی ہیں، یا تقسیم بنگال آ جاتا ہے، واٹ ایور کوئی بھی سوال آ جاتا ہے تو یہ 17 ہیڈنگز ہی میں اس میں ایڈجسٹ کروں گی۔ میں اس سے زیادہ میں نے خود نہ کبھی زندگی میں یاد کیا تھا پاکستان موومنٹ کو، نہ میں یہ کہتی ہوں کہ زیادہ یاد کرو۔ ہاں جی، ہیڈنگز کا میں بتاتی ہوں بچے، سارا بتاؤں گی، بے فکر رہو۔ سارا بتاؤں گی، ساری ہیڈنگز کا تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی، بے فکر رہیں آپ لوگ۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ لوگوں نے جو ایک اور ہیڈنگ دینی ہے، ایک اور مین ہیڈنگ لکھ لیں جو ہر جگہ پر ایڈجسٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ لکھیں ہندوؤں کے مظالم اور ناانصافیاں، مین ہیڈنگ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر ہم سب ہیڈنگ کریں گے، 3 ہیڈنگ کروا دی ہے نا میں نے ابھی، چوتھی ہیڈنگ کے اندر کے واقعات بتانے لگی ہوں جو کہ ہر سوال میں ایڈجسٹ ہوتے نظر آئیں گے۔ ہندوؤں کے مظالم اور ناانصافیاں نمبر 1 پر ہے
مسلمانوں کے اتحاد کو ختم کرنے کی کوشش، یہ ہماری ہیڈنگ ہے، اس کے اندر ہم لکھیں گے بعد میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 میں لکھیں گے کانگریس کا آمرانہ رجحان، یعنی کہ کانگریس کا جو آمریت ہے، اکیلا پن ہے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہندوستان میں ہم اکیلے ہیں، تو آمرانہ رجحان۔ 3 میں ہم لکھیں گے انتظامیہ کے کام میں مداخلت، ہندو انتظامیہ کے کام میں یہ کامن ہیڈنگ ہے، بتا رہی ہوں، لڑکی جو ہر سوال میں ایڈجسٹ ہوں گی۔ نمبر 3 میں ہے ہندوؤں کے کام میں مداخلت۔ نمبر 4 پر لکھیں گے عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش۔ نمبر 5 پر لکھیں گے بندے ماترم کا ترانہ ہر جگہ۔ نمبر 6 میں لکھیں گے ترنگا جھنڈا۔ نمبر 7 میں لکھیں گے مسلمانوں کے مذہبی رسوم اور عبادات میں مداخلت۔ نمبر 8 پر لکھیں گے ذبیحہ گاؤں کا مسئلہ، گاؤں کو ذبح کرنے کا مسئلہ۔ نمبر 9 میں لکھیں گے مورتی کی پوجا۔ نمبر 10 میں لکھیں گے ہندو مسلمان فسادات۔ نمبر 11 میں لکھیں گے زبان کا مسئلہ۔ نمبر 12 میں لکھیں گے اسکولوں کی جگہ ودیا مندر اسکیم۔ اور نمبر 13 میں لکھیں گے معاشی اور سماجی دباؤ۔ یہ وہ ہیڈنگز ہیں جو ہر سوال میں آپ کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو میں 1 بائی 1 کر کے ایکسپلین کر دوں گی، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کہاں کہاں یہ سوال میں کیسے کیسے ایڈجسٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ لکھ رہے ہیں سارے کے سارے، کیونکہ میں شیئر نہیں کروں گی، بعد میں ریپیٹ کر کے سننا۔ میں نا مختلف جگہوں سے اکٹھا کرتی ہوں ڈیٹا، ایک ہی جگہ نہیں ہوتا میرا۔ چلیں جی، 2 قومی نظریے کا ارتقا، ہاں جی یہ 11 ہیڈنگز تھی، اس سے پہلے 17 ہیڈنگز لکھوائی ہیں۔ ابھی میں جب ایک بار ایک ایک کر کے اس کو ایکسپلین کروں گی نا، تو تب آپ دیکھ لینا کون سی آپ کی مس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ابھی کر لیتے ہیں دوبارہ سے۔ نمبر 1 پر ہے تعارف۔ تعارف تو ہم نے سوال سے ریلیٹڈ لکھنا ہوتا ہے، وہ چھوڑ دیتے ہیں، تاریخی واقعات کی طرف آتے ہیں۔ نمبر 1 پہ لکھوایا تھا میں نے محمد بن قاسم کی 712 میں سندھ آمد، یہی لکھوایا تھا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ ہندوستان تو اس وقت ہی فتح ہو گیا تھا جب اس میں پہلے مسلمان نے قدم رکھا تھا، یعنی کہ انہوں نے بات کی تھی محمد بن قاسم نے 712 میں جب سندھ میں آ کر حملے کیے تھے اور یہاں پر آ کر مسلمان لوگوں کو بنایا، تبلیغ کری، اشاعت اسلام کری، تو اس کے بعد سے اسلام ہندوستان میں پھیل گیا، ٹھیک ہے، پہلا ہو گیا۔ نمبر 2 میں ہے محمود غزنوی۔ اس کے بعد محمد بن قاسم کے بعد محمود غزنوی آیا، جس نے سومناتھ کے مندر توڑے اور بار بار حملہ کرا ہندوستان پر۔ ٹوٹل اس نے 17 حملے کیے تھے اور ہندوستان کے بہت زیادہ علاقوں کو فتح کروا کے وہاں پر مسلمانوں کی آبادی قائم کی تھی۔ نمبر 3 پر ہے البیرونی کا مشرتی تذکرہ۔ البیرونی یاد ہو تو البیرونی ہم نے کیمسٹری میں پڑھا تھا البیرونی کے بارے میں۔ تو البیرونی کیمیائی ایک سیاستدان تھا، وہ سیر و تفریح کے لیے ہندوستان آیا تو اس نے دیکھا کہ یہاں پر 2 قومیں آباد ہیں، بھائی ایک مسلمان ہے اور ایک ہندو ہے، مسلمانوں کا کوئی وجود نہیں تھا اس دور میں۔ تو اس نے جب دیکھا کہ 2 قومیں یہاں پر آباد ہیں، دونوں کا رہن سہن الگ الگ ہے، دونوں کے طور طریقے الگ الگ ہیں، تو یہ واپس چلا گیا۔ جب یہ واپس گیا تو اس نے اپنی ایک کتاب لکھی جس کا نام کتاب الہند تھا۔
ٹھیک ہے. کتاب الہند لکھنے کے بعد اس میں کتاب میں اس نے لکھا کہ ہندوستان برِ صغیر کی زمین پر دو قومیں آباد ہیں، ایک ہندو اور ایک مسلمان. ہندو کا تہذیب و تمدن، ان کا لباس، ان کی عبادت کرنے کی وہ سب چیزیں الگ ہیں. ٹھیک ہے. یہ بات البیرونی نے اپنی کتاب میں کہی. تو یہاں پر ہم یہ البیرونی والا لکھیں گے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. نمبر 4 پر میں نے لکھوایا ہے بھکتی تحریک. بھکتی تحریک اس دور میں شروع ہوئی. ٹھیک ہے. اس دور میں جب شروع ہوئی تو اس دور میں مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا تھا، کیونکہ مسلمان غریب تھے. مسلمانوں کے پاس کھانا کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا اور وہ پستے چلے جا رہے تھے. ان کے پاس تعلیم نہیں تھی، ان کے پاس روزگار نہیں تھے. تو وہ کیا ہوا کہ جو ہندو تھے، ہندوؤں نے ان کو پیسوں کا لالچ دے کر ان کو وہ بنانا شروع کر دیا، ہندو بنانا شروع کر دیا. اور مسلمانوں نے بھی پیسے لے کر ہندو مذہب اختیار کرنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. او بھائی کتاب تو میں ابھی صفحے پلٹنے لگ رہی ہوں کہ میں نے زندگی میں کہاں سے لکھا تھا. میں اپنی کتاب اوپن کر کے دیکھ رہی ہوں. ابھی تو میں نے کتاب بھی نہیں اوپن کی، وہ سوال بھی نہیں اوپن کیا. ابھی میں نے منٹو مارلے کا کیا ہوا اوپن. میں پیجز پلٹ رہی ہوں کہ مجھے پتا چل جائے. یہ پتہ ہے میں کہاں سے بتا رہی ہوں، میرے ذہن سے بتا رہی ہوں. قسم اٹھا لو یہ موبائل اوپن ہے. یہ دیکھو موبائل، پہلے میں اس میں دکھا دوں ویڈیو میں جو ریکارڈڈ ہے. اور یہ موبائل یہ رہا. ٹھیک ہے. موبائل میں ساری ہیڈنگز لکھی ہوئی ہیں نمبرنگ کے ساتھ. یہ دیکھیں نظر آ رہی ہیں. اچھا اس کے بعد کیا ہے، یہ کتاب کے میں پیجز پلٹ کے نا میں کوشش کر رہی ہوں کہ شاید کہ یہاں پر کوئی یہ والی ہیڈنگز والی مجھے مل جائے کہ میں نے یہ کون سی کتاب میں سے کہاں سے زندگی میں کبھی لکھی تھی، تو میں نے کہاں سے یہ ہیڈنگز اٹھائی تھی. میں وہ ڈھونڈ رہی ہوں تاکہ نا میرے لیے آسانی ہو جائے. ورنہ تو یہ میرے دماغ میں گھسا پڑا ہے، کیونکہ میں نے ایم اے پاکستان اسٹڈی کیا تھا. تو واہ. ہاں جی، تو قومی نظریہ ہی کروا رہی ہوں لڑکے. رضوان البیرونی کی کتاب کا نام ہے جی کتاب الہند. البیرونی کی کتاب کا نام ہے کتاب الہند. اب آ جاتے ہیں ہم چوتھی ہیڈنگ کی طرف، بھکتی تحریک. بھکتی تحریک کا میں نے بتا دیا کہ وہ مسلمانوں کو زبردستی پیسوں کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو بنا رہے تھے ہندو. ٹھیک ہو گیا یہاں تک. اب آ جاتے ہیں نمبر 5. نمبر 5 میں اکبر کا متحدہ قومیت پیدا کرنے کی کوشش. اچھا جی، اکبر ایک بادشاہ گزرا ہے مغل دور میں. اس نے کیا کرا، اس نے کہا کہ ہم ہندوؤں کو آپس میں مرج کر لیتے ہیں، جس سے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کی ترقی ہوگی. اس نے ہندوؤں کی ایک راجا تھا، اس کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی اور کوشش کی کہ ان دونوں قوموں کو آپس میں ملا دیا جائے. لیکن کہاں مل سکتے تھے؟ مسلمانوں کی عبادت گاہیں الگ تھی اور ہندوؤں کی عبادت گاہیں الگ تھی، جس کی وجہ سے اختلافات پیدا ہوئے. اور کیا ہوا، اور یہ ہوا کہ یہ دونوں جو قومیں ہیں وہ کبھی بھی اکٹھی نہیں ہو سکی اکبر کے دور میں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد کی اگلی ہیڈنگ ہے نمبر 6 پر ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا فلسفہ. ہم ایک دور تھا جب مجدد الف ثانی گزرے تھے. مجدد الف ثانی تاریخ میں بہت اہم شخصیت ہے. انہوں نے دیکھا کہ لوگ نا اکبر جو بادشاہ تھا اس کو نا وہ سجدہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو مجدد الف ثانی نے کہا کہ صرف سجدہ تو بھائی ہم ایک اللہ کو کر سکتے ہیں، ہم انسان کو تو کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اس نے تو صحیح کہا. تو اس نے ایک نظریہ پیش کیا جس کا نام وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا نظریہ تھا. ٹھیک ہے. یہ حضرت مجدد الف ثانی نے پیش کیا تھا. ہاں بھکتی تحریک.
حضرت مجدد علی ثانی، حضرت مجدد علی ثانی کا اصل نام میں بتا دیتی ہوں کیا ہے. اچھا، ان کا اصل نام احمد تھا اور ان کا لقب بدر الدین تھا، لیکن یہ مجدد علی ثانی یعنی کہ دین میں 1000 بعد تجدید کرنے والے کے لقب سے مشہور ہوئے. ٹھیک ہے. حضرت مجدد علی ثانی ایک صوفی تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے دین اسلام کی شمع روشن رکھنے اور اپنے اصل شکل میں محفوظ کرنے کے لیے اپنی تمام زندگی وقف کر دی. ہاں جی، سب میں لکھ سکتے ہیں، میں صبر کر لو. نظریہ وحدت الشہود، اکبر کے دور میں وحدت الوجود کا نظریہ بہت زور پکڑ رہا تھا. ٹھیک ہے. یہ نظریہ بھگتی تحریک اور اکبر کے دین الہی کے قریب ترین تھا. حضرت انہوں نے وحدت الشہود کے نظریے کی ابتدا کی. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے جو دین الہی ہے، اکبر کے جو دین ہے اس کی مخالفت کی اور لوگوں کو بتایا کہ جو سجدہ ہے صرف ہم اللہ کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی کو نہیں کر سکتے. جس کی وجہ سے کیا ہوا، جس کی وجہ سے ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن جب اکبر فوت ہوا تو اس کا جو بیٹا آیا جہانگیر، تو اس نے کیا کرا، اس کو جیل سے واپس باہر نکالا اور اس کے نظریے کا مطلب مان رکھا اور اس کے نظریے کو رائج کر دیا پورے اس میں کہ صرف سجدہ تو صرف ایک اللہ کی ذات کو ہو سکتا ہے. یہ تھا اس کا نظریہ وحدت الوجود اور وحدت الشہود کا. سن رہے ہیں یا چلے گئے، بھاگ گئے؟ مجھے نظر نہیں آ رہے. اوکے ہو گئے یہاں تک؟ پھر آ جاتے ہیں شاہ ولی اللہ کا ہندوانہ معاشریت ترک کرنے کا حکم اور دو قومی نظریہ. شاہ ولی اللہ آپ کو بھی پتہ ہے، ایک ہستی تھی، عظیم ترین ہستی تھی، 1703 میں پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے. حضرت شاہ ولی اللہ جب بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ جو مسلمان لوگ ہیں وہ ہندوؤں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. انہوں نے کیا کہا، انہوں نے اس وقت کہا کہ بھائی ہندو کی جو معاشرتی زندگی ہے، جس طریقے سے وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کو چھوڑ دو اور اپنی جو تہذیب ہے، مسلمانوں کی جو روایات ہیں، مسلمانوں کی جو عبادات ہیں، اس کو دیکھو اور اس کو فالو کرو. جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے حضرت شاہ ولی اللہ کی بات کو تسلیم کرنا شروع کر دیا اور مسلمان کی جو زندگی تھی اس طریقے سے زندگی گزارنا شروع کر دی. اس کے علاوہ آپ حضرت شاہ ولی اللہ کی آپ لکھ سکتے ہو کہ انہوں نے کتاب لکھی، حجۃ البلاغہ کتاب لکھی، جو اور قرآن پاک کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا. مسلم معاشرے کی تنظیم و نو کی، یعنی کہ مسلمان معاشرے کی دوبارہ سے بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت زیادہ کام مسلمانوں کے لیے کیا تھا. شاہ ولی اللہ 8ویں ہیڈنگ لکھوائی تھی میں نے، پاکستان شاہ ولی اللہ کے خواب کی تعبیر. اچھا جی، شاہ ولی اللہ پہلے انسان تھے جنہوں نے سب سے پہلے دو قومی نظریے کی بنیاد رکھی. انہوں نے کہا کہ مسلمان الگ ہیں، ہندو الگ ہیں، مسلمان کو اپنی طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے، ہندوؤں کو اپنے طریقے سے زندگی گزارنی چاہیے. اس طرح انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے رہنے کے لیے ایک الگ زمین بھی ہونی چاہیے. تو جو یہ پاکستان کی جو خواب ہے یا مطلب تھوڑی بہت ہنٹ تھے، وہ شاہ ولی اللہ اپنی زندگی میں دے چکے تھے. یہاں تک ہماری بات ختم ہو چکی ہے تاریخی واقعات میں. اچھا چلیں، یہ دو قومی نظریے کے تاریخی واقعات تھے. لیکن اگر آ جاتا ہے سوال، جیسے کہ ابھی بچے نے پوچھا شملہ وفد کا، تو شملہ وفد سے پہلے جس سال میں شملہ وفد ہوا اس سے پہلے جتنے بھی واقعات تھے، اب ہم جتنی ترتیب سے واقعات کریں گے وہ سارے ہر سوال میں ایڈجسٹ ہوتے چلے جائیں گے. برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوؤں کی سرپرستی. ہندو واحد قوم تھی، کیونکہ ہندو جو برصغیر تھا وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں رہنے والے لوگ صرف ہندو ہیں. مسلمانوں کو وہ کسی گنتی میں نہیں لے کر آتے تھے، اور نہ ہی وہ مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لے کے آتے تھے. مسلمانوں کو اس دور میں اتنے غریب تھے کہ انہیں صرف اپنے 2 وقت کی پیٹ بھرنے کی فکر ہوا کرتی تھی. ان کے اپنے کاروبار نہیں ہوا کرتے تھے، وہ ہندوؤں کے انڈر کام کیا کرتے تھے اور ہندو ان پر ظلم و ستم کرتے تھے. اس کے علاوہ کیا ہوا کہ جب برصغیر پر برطانوی حکومت نے قبضہ کیا، یعنی کہ انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی اور برطانوی حکومت کا راج شروع ہو گیا، تو کیا ہوا کہ برطانوی حکومت کے لوگوں نے بھی، جو بھی واسرائے وغیرہ آتے تھے، انہوں نے بھی صرف ہندوؤں کو اوکے کرنا شروع کر دیا. ہندوؤں کی بات سنتے تھے وہ مسلمانوں کو، کیونکہ مسلمانوں کا کوئی لیڈر نہیں تھا اس دور میں، اور نہ ہی کوئی جماعت تھی، نہ
ہی کوئی وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے تھے کہ وہ برطانوی لوگوں سے بات چیت کر سکتے تھے انگلش میں. ٹھیک ہے. اچھا جی نمبر 2 پر لکھیں گے جنگ آزادی 1857. 1857 کی جنگ آزادی ہوئی. جنگ آزادی میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو بھڑکایا کہ ہم برصغیر سے برطانیہ کے لوگوں کو نکال دیتے ہیں تو ہم نا جنگ لڑتے ہیں. جنگ ہندوؤں نے شروع کی. ٹھیک ہے. جب جنگ ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کرا, سارا ملبہ مسلمانوں پر ڈال دیا اور برطانوی حکومت کے سامنے خود اچھے بن گئے, اور اس کے بعد کیا ہوا, ان لوگوں کو بدنام کر دیا ادھر مسلمانوں کو. I am feeling so tired. اچھا یہاں کے کھانا بھی کھایا. اردو ہندی تنازع 1857 میں. اچھا جی اردو ہندی تنازع یہ تھا 1867 کا کہ ہندو چاہتے تھے کہ جو ملک کی ہندوستان کی قومی زبان جو اس دور میں ہے لکھی جانے والی آفیشل, وہ ہندو قرار دے دی جائے اور پورے ہندوستان سے اردو زبان کو ختم کر دیا جائے. تو کیا ہوا, انہوں نے اس چیز کے لیے باقاعدہ تحریکیں شروع کی اور اردو زبان کی جتنی بھی کتابیں تھیں اس کو ختم کرنا شروع کر دیا. سر سید احمد خان اس وقت تھے. ٹھیک ہے. تو وہ باقی کے لوگ تھے جو مسلمان رہنما وغیرہ, تو انہوں نے جو مسلمان وہ اردو زبان ہے اس کو فروغ دیا, اردو زبان کو رائج کیا. انہوں نے کیا کیا کہ اردو زبان کو مسلمانوں کے لیے تھی, اردو زبان کو ختم کرنے سے روکا. جو نیوز پیپر تھا اس کو 2 لینگویج میں کیا, ایک صفحہ انگلش میں ہوتا تھا, ایک صفحہ اردو میں ہوتا تھا. کتابوں کا ترجمہ بھی انہوں نے اردو زبان میں کر دیا. تو اس طرح بہت سارے لوگ اردو زبان سے استفادہ حاصل کرنے لگے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے اردو زبان کو بچا لیا. نمبر 4 پر جیسے کہ لکھا ہوا ہے ہندوؤں کی انتہا پسند تحریکیں. اب ہندوؤں نے کیا کرا, بہت ساری تحریکیں شروع کی تاکہ مسلمانوں کا خاتمہ کر سکے. میں انہوں نے شروع کیا آریہ سماج. آریہ سماج ایک تحریک کا نام ہے جو کہ شروع ہوئی تھی کہ ہندوستان میں صرف اور صرف ایک قوم آباد ہے جو کہ ہندو کی قوم آباد ہے. اس میں مسلمانوں کا کوئی رائج نہیں ہے, مسلمان اس میں نہ ہونے کے برابر ہیں. تو یہ ان کی تحریک تھی جو کہ برطانوی حکومت کو وہ بتاتے تھے. نمبر 2 پہ انہوں نے کہا کہ شدھی تحریک, یعنی کہ مسلمانوں کو زبردستی مسلمان بنانے لگے. شنگٹن تحریک بھی یہی تھی. اچھا یہ 3 تحریکیں لازماً آپ لوگوں نے لکھنی ہے. نمبر 5 پر ہے آل انڈین نیشنل کانگریس 1885 میں ہیوم نے بنائی. اچھا یہ تو ہم جب ایک سوال اس کا کانگریس کا پورا ہے نا تو یہ آپ نے اس میں سے تھوڑا سا اس میں لکھ لینا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 6 پر لکھیں گے متعصب ہندو قائدین. ہندو قائدین جتنے بھی تھے, لیڈر تھے, وہ مسلمانوں کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرتے تھے, نہ ہی آگے آنے دیتے تھے, جس کی وجہ سے ان کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ ناروا تھا, یعنی کہ بہت برا تھا. کس طرح رٹا لگا رکھا ہے پاکستان اسٹڈی کو, کتاب میں بھی مل نہیں رہا اور مطلب ناروا, کیا زبردست. اچھا جی بات کر لیتے ہیں اگلا پوائنٹ, تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رویہ. ہاں جودھا اکبر یاد آئی فلم کا نام. اچھا تقسیم بنگال اور ہندوؤں کا رویہ. جی ہندوؤں کا رویہ اور تقسیم بنگال ہم ایک سوال کریں گے تب سمجھ میں آ جائے گا. نمبر 8 پہ ہے آل انڈیا مسلم لیگ, یہ بھی ہم ایک پوائنٹ کریں گے تب اس میں ہمیں سمجھ میں آ جائے گا. نمبر 9 ہے گاندھی کا طرز عمل. گاندھی ہمیشہ ہندوؤں کو اوپر لے کر آتا تھا, مسلمانوں کی مخالفت کرتا تھا. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے نا گاندھی کا, تو اس میں ایک پوائنٹ آپ لکھ لینا گاندھی کا. نمبر 10 ہے ہندو مہاسبھا کا قیام. ہندو مہاسبھا ایک تحریک تھی, ایک جماعت قائم ہوئی تھی اس دور میں, جس نے ہندو اور مسلمانوں کی جو اتحاد تھا اس کو خاتمہ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی. نمبر 11 پر کانگریسی وزارتوں کا بھی ہم سوال کریں گے. اب دیکھو نا کانگریسی, اب ان کے آگے نا لکھ لو کیوں. اب ہم نے کرنا ہے 5واں نمبر کانگریس والا بھی کیوں کریں گے. اچھا نمبر 7 پر ہے تقسیم بنگال, یہ بھی کیوں ایک پورا. ٹھیک ہے. اب اس سے پہلے جتنے بھی واقعات ہوئے تھے ہم یہ اس کے پس منظر میں ڈال دیں گے. نمبر 8 پر ہے آل انڈیا مسلم لیگ, ہم اس میں بھی کیوں لکھ دیں گے. اچھا ہم لکھیں گے 11 نمبر کانگریسی وزارتیں, اس کا بھی ہم ایک سوال کریں گے. ہندو مسلم فسادات بہت زیادہ ہوئے تھے, نہرو رپورٹ اور 14 نکات 13 اور 14, یہ بھی ایک الگ الگ سوال ہے, یہ بھی ہم کریں گے. خطبہ الہ آباد آپ لوگوں نے ساری زندگی پڑھا ہے, یہ وہ ہے. پاکستان کی تجویز چودھری رحمت علی نے دی تھی اور انہوں نے اپنا ایک اخبار میں شائع کیا تھا مضمون جس کا نام تھا پاکستان نیشنل موومنٹ.
کے نام سے انہوں نے کہا تھا، اور پہلی مرتبہ پاکستان کا لفظ انہوں نے استعمال کیا تھا، اور قرارداد لاہور پاکستان جو بھی ہے وہ بھی ہم نے ایک دفعہ پڑھی ہوئی ہے۔ تو ہم اس کے اندر ایک ایک پیراگراف لکھ کر ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے۔ اب آ جاتے ہیں مین سوالوں کی طرف، تاکہ آپ لوگوں کو یہ ساری پتہ چل جائے کہ یہ کیسے ساری چیزیں ایڈ ہونی ہیں۔ ایک سوال نا بار بار پیپر میں آ رہا ہے، ہم نے یہ سوال کر لیا 2 قومی نظریہ والا، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ایک سوال پیپر میں بہت بار آتا ہے نساء کے لکھنؤ والا، اور شملہ وفد تو ہم کریں گے لازماً، لیکن ایک سوال جو بار بار آتا ہے وہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت، یہ سوال ہمیشہ آتا ہے، تقریباً مسلسل آ رہا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت، یا اس کے علاوہ آپ لوگ یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ ہندوؤں کا متعصبانہ رویہ، یا ہندوؤں کا مسلمانوں کی طرف رویہ لکھیں، یا کانگریسی وزارتوں کا لکھیں، واٹ ایور۔ تو آپ نے یہ جو میں پوائنٹ بتا رہی ہوں، آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے میں کون سے سب پوائنٹ بتا رہی ہوں۔ اس کے اندر نمبر 1 پر ہم لکھیں گے تعارف میں ہم وہی لکھیں گے کہ 1885 میں کانگریس بنی تھی، ہیوم نے بنائی تھی، 72 اس کے ممبرز تھے۔ اب اس میں نمبر 1 پر لکھیں گے مخلوط وزارتیں بنانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمانوں کی جو وزارتیں ہم نہیں بنائیں گے، ہم صرف ہندوؤں کے بنائیں گے۔ مسلم لیگ کو ختم کرنے کی کوشش انہوں نے کی، مسلم عوام رابطہ مہم، یعنی کہ مسلمانوں کے ساتھ رابطہ قائم کرنا شروع کر دیا، انتظامیہ کے کام میں مداخلت، میں نے ابھی ایک لسٹ بنوائی تھی نا ہندوؤں کے رویے کی، یہ وہ والے بتا رہی ہوں۔ انتظامیہ کے کام میں مداخلت، بندے ماترم کا ترانہ، عدلیہ پر اثر انداز ہونے کی کوشش، ترنگا جھنڈا، اردو زبان کی جگہ ہندوستانی زبان، یعنی کہ اردو ہندی تنازع یہاں پر لکھنا ہے، واردہ اسکیم، ودیا مندر اسکیم، سی پی کے صوبے میں گاندھی کی مورتی کی پوجا شروع کروانا، ہندو مسلم فسادات میں اضافہ، معاشی بدحالی، معاشرتی دباؤ۔ دیکھیں یہ سارے وہی پوائنٹ ہیں جو میں نے ابھی ایک لسٹ لمبی سی بنوائی تھی، جس میں نے کہا تھا کہ ہندوؤں کے جو متعصبانہ رویے آ جائیں یا ان کی کوئی بھی چیز آ جائے تو یہ آپ نے ہیڈنگز لکھنی ہے۔ تو یہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت تھی، دیکھو میں نے اس میں کس طریقے سے یہ سوال میں یہ فٹ کیا ہوا ہے نا، سمجھ میں آ گیا کہ کیسے فٹ کرنا ہے۔ کانگریس صرف ہندوؤں کی تھی۔ اب سوال ہے، پاکستان اسی دن ماجر وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلا مسلمان نے برِ صغیر میں قدم رکھا تھا، عقلی دلائل دیں اور تاریخی واقعات لکھیں۔ اب دیکھو میں نے اس سوال میں کیسے لکھا ہوا ہے، نمبر 1 میں لکھا ہوا پس منظر میں ہم نے دلائل اور واقعات، نمبر 1 پہ 2 قومی نظریہ، نمبر 2 پر جنگ آزادی، نمبر 3 پر اردو ہندی تنازع، دیکھو اسی ترتیب سے میں نے لکھا ہوا ہے، نمبر 4 پر ہندو کی انتہا پسند تحریکیں، نمبر 5 پر کانگریس کا ہندو نواز کانگریس، نمبر 6 پر تقسیم بنگال، نمبر 7 پر تحریک خلافت میں ہندو کا کردار، یہ نہیں لکھوایا میں نے اس میں، نمبر 8 پر نہرو رپورٹ، نمبر 9 پر کانگریسی وزارتیں، نمبر 10 پر ہندو مسلم فسادات، نمبر 11 پر اسلامی ریاست کا خواب، خطبہ الہ آباد، اور 12 پر قرارداد پاکستان۔ وہی پوائنٹ ہے نا، سوال کا جواب ہو گیا ختم۔ یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ سوالوں میں ہیڈنگز کیسے فٹ کرنی ہے، یہ دیکھو میں نے وہ ہیڈنگز وہی والی ہیں جو کہ پہلے میں نے 17 ہیڈنگز لکھوائی ہیں۔ سوال تھا پاکستان اسی دن ماجر وجود میں آ گیا تھا جس دن پہلے مسلمان نے برِ صغیر میں قدم رکھا تھا، اس کے جواب میں ہم کیا لکھیں گے، اس کے جواب میں ہم وہی 17 کی 17 ہیڈنگز لکھیں گے، یہ میں بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سمجھ میں آئی کہ کس طریقے سے یہ ہیڈنگ فٹ کرنی ہے، ہیڈنگ فٹ کرنا بتا رہی ہوں ابھی تو۔ ہاں پلیز آپ یہ ہیڈنگ سینڈ کر دو، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں آتا۔ مس سینڈ کر دو، مس گروپ میں ایڈ کر دو، مس گیس سینڈ کر دو، مس نوٹ سینڈ کر دو، مس پلیز مس پیسے کم کر لو، مس بس وہ جو فرمائشوں کی جو لمبی لسٹ ہوتی ہے نا، یا تو اپنے ہسبینڈ کے سامنے کیا کرو، اپنے بھائیوں کے سامنے، اور اپنے ابا کے سامنے کیا کرو، مطلب میرے سامنے فرمائشوں کی لسٹ لگائی ہوتی ہے سب نے۔ ٹھیک ہو گیا یہاں تک؟ اچھا شملہ وفد کی جو سارا کیا کہتے ہیں، اللہ بھلا کرے، شملہ وفد آ جاتا تو شملہ وفد کے جو ہے پس منظر میں یہ ساری ہیڈنگز لکھیں گے، پھر شملہ وفد کا پس منظر میں ساری ہیڈنگ لکھ کے شملہ وفد کرواؤں۔
ہاں ہاں یاد ہو جاتا ہے، آپ بھی ہماری، ہاں جی آپ، میں اگر آپ تم لوگوں کی ہوئی نا تو مطلب شاہ صاحب نے مجھے نا زندہ دفن کر دینا اسی بلڈنگ میں، پہلی منزل پہ جا کے پھینکیں گے، میں چوتھی منزل پہ رہتی ہوں، پٹا کر کے ماریں گے، فرسٹ منزل پہ جا کے پڑوں گی اور وہیں دفن ہو جاؤں گی، پھر میرے مقبرے پہ سارے ہی آنا، مقبرہ ضرور بنوا دیں گے وہ میرا، کہ آپ کے اسٹوڈنٹ یہاں آ کے دعا کر کے جائیں گے، وہ لوکیشن شیئر کر دیں گے پھر، میں آپ لوگوں کو، اچھا یہ والے جو سمپل سمپل سوال ہیں نا وہ آپ لوگ خود ہی کر لو گے، ٹھیک ہے، کیونکہ شملہ وفد یہ جتنے بھی کامن سے سوال ہیں نا وہ ہم کل کر لیں گے، ایک سوال دو سوال نیو آئے ہوئے ہیں وہ میں بتا دوں کون سے سوال ہیں، تاکہ جو آپ لوگوں کو نہیں مل رہے پھر کہو گے، پھر یہ مت کہنا یہ دیکھیں میں ہاتھ جوڑوں، مس پی ڈی ایف بنا کے سینڈ کر دو اس کی، ارے میری زندگی، میری روح، میرا چین، میرا سکون، میرا دل، میرا درد، میرے آنسو، میری اسمائل، میری مسکراہٹ کے ساتھ میری ہنسی، میرا سب کچھ، چلے جی بات کر لیتے چھوڑو، اچھا سوال آیا ہوا ہے نیا، کون سا سوال آیا ہوا ہے، ایک منٹ، میرا رنگ نہیں ملتا فتح پیرا نال، اچھا جی آ جاتے ہیں گیس پیپر، ہائے اللہ جی، لوکل سیلف گورنمنٹ پی ایم پاکستان موومنٹ، جی این پاکستان موومنٹ، اچھا ایک سوال آیا ہوا ہے کانسٹیٹیوشنل ریفارم ایکٹ 1935، اچھا کانسٹیٹیوشنل ریفارمس 1935، 1935 میں نے زندگی میں کیا ہوا ہے 1935 کا ایکٹ، یس میں نے کیا ہوا ہے 1935 کا، میں نے پڑھا ہوا ہے اپنی زندگی میں 1935 کا، ہائے اور ربا میں کتنے پھنس گیا، میں ان کو مارنے سے سید احمد خان شروع ہو گیا 1935 کا ایک میں شروع دیکھا میں نے، کتنے ہے، او کتنے ہے، 1965 کا ایکٹ گورنمنٹ انڈیا آف پاکستان، ٹھیک ہے، یہ مل گیا تھا سب کو، وہ کہیں گے خبردار سمی تم اتنی محنت کرتی ہو، تم ان کو اس طریقے سے محنت کر کے پڑھاتے ہو، آپ نے ان کو فری میں نہیں بتانا، آپ نے ان سے چارجز لینے ہیں، آپ جتنی محنت کرتے ہو کم از کم جو چارجز آپ ان سے لیتے ہو کم از کم آپ دیسی گھی، دودھ یا کوئی اور ایسی چیز کھا سکتے ہو جس سے آپ اپنے برین کو ایکٹیو رکھ سکتے ہو، ان لوگوں کے ساتھ آپ دماغ لگاتی ہو 2 گھنٹے، تو آپ کو جو بھی پیمنٹ ملتی ہے آپ نے وہی اکٹھا کرنا ہے اور آپ نے اپنی صحت پر لگانا ہے، یہ وہ مجھے مشورہ دیتے ہیں، میرے دیکھو بال بھی سفید ہو گئے تم لوگوں کو پڑھاتے پڑھاتے، لیکن تم لوگوں کو پھر بھی عقل نہیں آئی، آج وہ آن لائن نہیں ہے، وہ بہت کبھی کبھی آن لائن آتے ہیں، پرسوں کی کلاس میں آن لائن تھے، وہ آپ لوگوں کے دوران میسیجز کر رہے تھے، آج وہ آن لائن نہیں ہے، وہ ہمیشہ آن لائن آتا ہے 11 بجے کے بعد، ابھی 10:30 ہوئے ہیں، ابھی ان کے جاگنے کا وقت نہیں آیا، تو وہ ابھی نہیں دیکھ رہی یہ لیکچر، تو اچھا، ارے یہ تو بہت بڑا ہے، اس کی اب پی ڈی ایف بنا کے دینی ہے 1935 کے ایکٹ کی، چلیں جی بتائیں اب آپ، مجھے پتہ چل گیا، کیا پتہ چل گیا لینا، کیا پتہ چل گیا، شاہ صاحب کو پتہ چل گیا، یہ 1935 کے ایکٹ کا پتہ چل گیا، 1935 کا ایکٹ خود ڈھونڈ لو گے، جلدی سے مجھے یس یا نو میں بتاؤ، مجھے بوتل پینی، اچھا ایک منٹ دو، میں نے صرف 2 منٹ میں آئی، ٹھیک ہے، اوکے ایک سیکنڈ، میرا دل کا، اچھا مجھے پتا تم لوگوں کو نہیں ملے گا اس لیے مجھے پڑھانا پڑے گا، اس لیے میں صرف 2 منٹ میں باہر سے آئی، میرا نا اندر سے پیٹ میرا کہہ رہا ہے کہ مجھے بوتل پینی ہے، میں بوتل اٹھا کے لے کے آئی، پانی سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، گرم پانی ہے، چلو میں آئی ابھی،
پڑھو تو پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. روشنی پڑھ لیا کرو اتنی دیر میں نکمو کہ اللہ تعالیٰ کوئی رحمت ہی کر دے. انتہا ہو گئی انتظار کی آئینہ پھر خبر میرے یار کی، ہے نا. اچھا جی چلیں جی، بات 1935 کا ایکٹ سمجھا دیتی ہوں. نہیں گروپ نہیں بناتی آپ لوگوں کا میں، جو کمپیریٹیو پولیٹیکل سسٹم میں جو آپ لوگوں نے کرنا تھا نا وہ کر چکے. جنہوں نے پیمنٹ کر کے گیس پیپر کی لیے ہوئے نا صرف ان کا گیس ہے، اور ان کے لیے گروپ بنا ہوا. ان کو میں اگر 1935 کا ایکٹ نہیں سینڈ کروں گی بیکاز کہ PDF بنانے میں مجھے بہت زیادہ ٹائم لگ جانا، اور میں اس وقت بہت زیادہ تھکی ہوئی ہوں، اور بہت زیادہ میں اس وقت فیل کر رہی ہوں کہ اب مجھے سو جانا چاہیے. اچھا جی 1935 کا ایکٹ کیا تھا؟ 1935 کا ایکٹ تھا جی، برِ صغیر میں جب یہ بات ہو گئی سامنے آئی کہ بھائی اب یہاں پر دو قومیں ہیں، دو جماعتیں ہیں، تو ملک میں کا نظم و نسق چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی آئین ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اچھا میم نہ سوئیے گا. کمپیریٹیو پولیٹیکل سائنس کا جو سسٹم کا جو پیپر تھا 2 نائٹس میں مسلسل جاگی تھی آپ لوگوں کی وجہ سے، اور پھر مجھے صبح اٹھ کے کام پہ بھی جانا ہوتا ہے. میں آپ لوگوں کی طرح تھوڑی ہوں کہ سو گیا، صبح اٹھا بیٹھی ہوں، ناشتہ کیا، کھا پی کے پھر سو گئی یا بیٹھ گئی بستر میں بیٹھی ہوں، ٹی وی دیکھ رہی ہوں، ڈرامہ دیکھ رہی ہوں، مووی دیکھ رہی ہوں، ریلز دیکھ رہی ہوں، اسٹیٹس لگا رہی ہوں. مطلب اللہ کا خوف کرو کہ میرے پاس 3 موبائل ہیں، 4 موبائل میرے پاس، 4 موبائل ہیں، 4 واٹس ایپ چل رہے ہیں، 5 واٹس ایپ میرے پاس چل رہے ہیں، میرے پاس دنیا جہان کے لوگ ہیں. میں ایک وقت میں ایک اسٹیٹس یہاں پہ لگا رہی ہوتی تو دوسرے موبائل پہ بھی اسٹیٹس لگ رہا ہوتا ہے میرے. 1935 کے ایکٹ کی کامن ہیڈنگز نہیں ہیں. 1935 کا ایکٹ مطلب کیا ہے؟ آئین ہے جس کے مطابق برِ صغیر چلنے لگا تھا. یعنی کہ دنیا میں جیسے پاکستان میں آئین ہے نا، 1947 کے بعد ایک آئین بنا. کون سا آئین بنا تھا؟ 1956 کا، 1962 کا، 1973 کا یہ آئین بنے نا. تو اس سے پہلے پاکستان میں 1935 کا یہ ایکٹ چل رہا تھا جس کے مطابق پاکستان کا نظام چلایا جا رہا تھا. یہ میں بتا رہی ہوں. اسی طرح انڈیا نے بھی جو تھے پہلے 1935 کا ایکٹ ہی رائج کیا تھا 1947 کی آزادی کے بعد. ٹھیک ہو گیا. تو اسی طرح اب بات کر لیتے ہیں. جولائی 1935 میں برطانوی پارلیمنٹ نے طویل بحث کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ منظور کر لیا. اس ایکٹ کے مسودے پر دارالامرہ نے 13 دن اور دارالعوام نے 43 دن غور کیا. یعنی کہ برطانوی پارلیمنٹ کے 2 ایوان ہم نے پڑھے تھے، دارالامرہ اور دارالایوان. یہ ایکٹ برِ صغیر کے لیے ایک دستور تھا جس کے تحت 1935 سے 1947 تک نظام حکومت چلانا تھا. کب تک؟ 1947 جب تک آزادی نہیں ہو جاتی، ملک ڈیوائیڈ نہیں ہو جاتا. جو ملک کے اندر یا ہندوستان کے اندر یا برِ صغیر کے اندر حکومت چلائی جائے گی جس چیز کے تحت، وہ 1935 کا ایکٹ تھا. حتیٰ کہ 1956 کے جمہوری دستور نے اس کی جگہ لے لی. یعنی کہ پاکستان کے بننے کے بعد 1956 میں پہلا آئین بنا تھا، تب جا کے لی تھی، ورنہ ادروائز وہی تھا. اچھا ماسٹر گائیڈ میں، میں ماسٹر گائیڈ ہی پڑھا رہی ہوں. ندیم جوہن، اگر آپ اس بک کی بات کر رہے ہو میں ماسٹر گائیڈ میں سے ہی پڑھا رہی ہوں. ہیڈنگز بتا دیتی ہوں بچے. اگر آپ کے پاس سیم ٹو سیم یہ والا کوشچن ہے تو آپ کیا کریں گے؟ PDF بنائیں گے اور مجھے سینڈ کریں گے، میں ان کو سینڈ کر دوں گی آگے. کرتاس ایبریج اور قانون ہند 1935.
برطانوی حکومت نے گول میز کانفرنس کی بحثوں، سمجھوتوں اور فیصلوں کی روشنی میں اپنی تجاویز مرتب کی اور مارچ 1933 میں ان پر مشتمل کرتاس ایبج وائٹ پیپر شائع کیا گیا۔ اس دوران ہندوؤں کے متعصبانہ عزائم جاری رہے، تاہم برطانوی پارلیمنٹ کے دونوں ایوان نے لارڈ کی سربراہی میں ایک جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی قائم کی جس کے ذمے نئے دستور کا خاکہ تیار کیا گیا۔ ایکٹ کے اہم خصوصیات یا خد و خال درازیر ہیں: وفاقی نظام، بی اختیارات کی تقسیم، سی دو عملی نظام، ڈی وفاقی مقننہ، ای گورنر جنرل، ایف وزیر امور ہند اور انڈین کونسل، ایف جی وفاقی عدلیہ، ایچ پبلک سروس کمیشن۔ یہ پی پی ایس سی اس دور میں بنا تھا، یقین مانو 1935 کے ایکٹ سے جو آج تک چلا آ رہا ہے وہی چیکنگ کا معیار، وہی رولز اینڈ ریگولیشنز۔ پی پی ایس سی آپ لوگ ون پیپر جو ایم سی کیوز کے پیپر دیتے ہو، یہ جو ہمارا ادارہ پی پی ایس سی کا یہ اس دور میں 1935 میں بنا تھا۔ پبلک سروس کمیشن کا قیام، اس کے اندر ایک گورنر، بی صوبائی کابینہ، صوبائی مقننہ، ووٹروں کی تعداد، نئے صوبے کی تشکیل، اقلیتوں کا تحفظ۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ پر تنقید ہوئی۔ اچھا تنقید کیا ہوئی؟ والیان ریاست، گورنر جنرل اور گورنروں کے بہت زیادہ اختیارات، لامحدود اختیارات۔ مالیاتی کنٹرول، دو عملی، بیوروکریسی یعنی کہ وہ پی پی ایس سی کے تھرو جو افسر آئے انہیں افسر شاہی کہا جاتا ہے۔ ہندوانہ رد عمل، راجہ گوپال اچاریہ کا تبصرہ۔ مسلم رد عمل، قائد اعظم مولوی فضل الحق، آر جی کیس کی رائے۔ یہ نا ایکٹ بہت لمبا تھا، اس کی ہم نے خصوصیت لکھنی ہے اور اس پہ ہم نے تنقید لکھنی ہے۔ اچھا علمی گائیڈ میں بھی ہے اور ڈوگر میں بھی ہے، تو میں ایویں پڑھ رہی ہوں، ہیڈنگ سیم ہے، خصوصیت ہے، تنقید ہے، یس یا نو بولے پھر میں بات کرتے ہیں۔ میں اب یہ لینتھی ہے، ہاں جی یہ لینتھی ہے اور پیپر میں آ گیا تو شور بھی مچاؤ گے لینتھی۔ اچھا کمیونل ایوارڈ، کمیونل ایوارڈ کون سا ہے جی؟ کمیونل ایوارڈ نکالو، بک میں ہے کمیونل ایوارڈ؟ ہے 19 میں، گول میز کانفرنس کے بعد ہے کمیونل ایوارڈ اور پونا پیکٹ۔ اللہ جی اتنی شدید گرمی ہے اور سارا دن باہر دوڑ کرنا دھوپ میں، اور ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیٹھ جانا، واہ پنکھے کی ہوا بھی نہیں لگ رہی۔ کمیونل ایوارڈ، کمیونل ایوارڈ، کمیونل ایوارڈ یہ بھی ہے، پھر میں نہ پڑھاؤں؟ ٹھیک ہے کر لینا، خود ہی کر لینا۔ کمیونل ایوارڈ جی 4 اگست 1932 کو وزیر اعظم برطانیہ کی طرف سے کمیونل ایوارڈ کا اعلان کیا گیا۔ اس اعلان میں فی الحال صوبائی نشستیں شامل تھی۔ اچھا جو شملہ وفد اور جو معاہدہ لکھنؤ، یہ تو کامن سے ہے نا، یہ تو ہم بعد میں بھی کر لیں گے، کل بھی کر لیں گے، پرسوں کی کلاس میں بھی کر لیں گے، یہ تھوڑے سے ٹف ہے۔ اے سی والا کمرہ نا دوسرا ہے جہاں پہ میں لیٹ کے، جو جب میں لیٹی ہوتی تھی تب میں آرام سے ریلیکس ہو کے لیکچر دیا کرتی تھی، یوں کر کے میں آرام سے تکیوں کو لگا کے نا میں آرام سے بیٹھی ہوتی تھی۔ پھر بچوں نے مجھ پہ تنقید کی تو پھر مجھے کیا ہوا، اس چیئر پہ آ کے بیٹھنا پڑا، اور اس کمرے میں صرف پنکھا ہے۔ اگر ابھی میں لیکچر نہ لے رہی ہوتی نا، ابھی میں اے سی میں ہی بیٹھی ہوتی، بیکاز کہ میرے طبیعت بہت خراب ہے، ڈاکٹرز نے مجھے اوائڈ کیا ہے، میڈیسنز میری ریگولر چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے مجھے یہ دودھ سوڈا بھی پینا پڑتا ہے۔ یہ دیکھیں اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہوتا۔ میم زیادہ امپورٹنٹ بتا دیں وہ ہم یاد کر لیتے ہیں، بتایا نا ابھی۔ کمیونل ایوارڈ کرو آج رات بیٹھ کے، 1935 کا ایکٹ کرو، شملہ وفد، کابینہ، کانگریسی وزارتیں کرو، اور کون کون سے کرو۔
एक सवाल मिल गया ये कम्युनल अवार्ड, ठीक है कम्युनल अवार्ड कर लेना, मुझे उसकी वो बना के भेज देना PDF। अच्छा और इसके अलावा सवाल कर लो, किरदार कर लो, किरदार किसका किरदार करोगे बताओ। हाँ जी ये लाजमी करने हैं, इसलिए मैं बता रही हूँ। तुम लोगों ने मुझे 500 रुपये तो देने नहीं है कंजूसो, मैं बोतल पी लेती 500 रुपये में या कोई चीज़ खा लेती, मगर आप लोगों ने तो 500 रुपये में भी ऐसे कर रखा है क्या पता नहीं इसलिए महल बना लेने हैं। 2 घंटे जो मैं ऑनलाइन आ रही हूँ इसका बिल कौन देगा, ये जो वाईफाई लगा रखा है इसका बिल अब्बा देगा, मैं नहीं देने हैं। अच्छा नोट्स हैं, ठीक है। शाह साहब पैसे नहीं देते, शाह साहब कहते हैं कमाओ और खाओ, शाह साहब पैसे नहीं देते, शाह साहब कहते हैं कमाओ पूत बनो। ये हर ड्रामों वाली ना आदतें छोड़ दो, उनको उनको कमाने वाला बंदा चाहिए, वो नहीं बिठा के खिलाते। चलो चलो जल्दी जल्दी बुक पेजेस शेयर कर दो एक दूसरे के साथ। कांग्रेसी वजारतें मुसलमानों पर जुल्म ढाए, 1935 का एक्ट, सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला। कॉमन हेडिंग जितनी भी मैंने बताई है अच्छा याद आ गया, मज़े की बात है, लास्ट मोमेंट पे पेज ओपन हो गया। जब आप पेपर करके आओगे ना, पेपर के पहले पेज पे नहीं, पेपर का जो एंड होगा ना, सवाल का जो एंड होगा, 4 सवाल लिख लेने के बाद जो आखिरी सवाल होगा, आखिरी लाइन होगी, तो अब आपको पता है कि मेरा पेपर छिनने वाला है, टाइम ख़त्म हो गया है, बस एंड हो गया है, तो एंड पे जो एंड 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 समझ रहे हो ना शीट का, तो आपने क्या करना है, आपने उसके ऊपर लिखना है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, और इससे रिलेटेड जितने भी अशार, पाकिस्तान से रिलेटेड अशार इन सवालों में एडजस्ट होते हैं, आप वो लिख कर आएंगे। कायदे आज़म का जो सवाल अगर आ जाए तो उसमें तो सवाल आ जाता है, उसमें तो वो आता है एक कायदे आज़म तेरा एहसान है एहसान, कौमी तराना है ना कायदे आज़म वाला, तो वो इसमें फिट हो जाएगा, ठीक है। मैंने तो बड़े फिट किए हुए थे, इल्लामा इकबाल के खुद के शेर इसमें फिट हो जाएंगे। और इसके अलावा अल्लाह भला करे तुम लोगों का, बेमौजज़ा दुनिया में उभरती नहीं कौमें, जो ज़रबे कलीमी नहीं रखता वो हुनर क्या, जब ये हुआ था। 2 कौमी नज़रिए में भी अशार हैं। अब अशार मुझे ये मत कहना कि मैं अशार सेंड कर दूँ, अशार है ना मेरी एक लिस्ट बनी हुई थी अशार की, अब मैंने सारे नोट्स बंद करके रखे हुए हैं, मुझे याद नहीं अब मैं कहाँ से अशार, मैंने बता तो दिए हैं, अब तुम लोग मेरे पीछे लग जाओगे। तो मुझे अशार की एक बुक थी, मुझे वो बुक खोल लेने दो, तो तुम्हें 2-4 अशार बता दूँ ताकि तुम लोग हर सवाल में लिखा और तुम्हारा नंबर का पेपर अच्छा हो जाए, ठीक है। लिख लोगे अशार, अशार लिखने ज़रूरी हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। PM में हाईएस्ट मार्क्स 75-80, पढ़ो। चलो जी शेर लिखें। एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताब खाक काशगर, कौम मजहब से है मजहब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्बे बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। ये आप इल्लामा इकबाल और कायदे आज़म के नज़रिए पाकिस्तान में लिख सकते हो। अच्छा, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलिस्तान हमारा, ये आपका 2 कौमी नज़रिए में आता है।
دو قومی نظریہ، قوم کی ڈیفینیشن بھی آپ نے اس میں کرنی ہے. قوم سے مراد ایک ایسا گروہ ہے جس سے خود کو ایک سیاسی وجود کے طور پر منظم کر لیا ہو. نظریے کی تعریف بھی لکھیں گے. ایزی بتا رہی تھی بک 5 میں. ہاں جی پارٹ 1 کی کسی کے پاس بک پڑھی ہو تو وہ اوپن کر لینا، وہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. چلو میرا خیال ہے ہمیں اس لیکچر کو وائنڈ اپ کرنا چاہیے. اور کوئی سوال پوچھنا ہے اور کوئی بات کرنی ہے مجھے بتاؤ ذرا جلدی جلدی. میں نا ایم اے پاکستان اسٹڈی کی یہ بک تھی، میں نے اپنی تیاری اس میں سے کی تھی. اتنی موٹی بک دیکھ کے میرا دن سر میں مارتی تھی میں اس کو. پاکستان، ایران، پاکستان، چین، ذوالفقار بھٹو، ضیاء الحق. اچھا پاکستان چائنا کے تعلقات، معاشرتی حرکت پذیری. پتہ نہیں کتنا کوئی ایک بھائی تھا جو بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا مس معاشرتی حرکت پذیری بتائیے. یاد اوپر ہوتے بیٹھا. 1900 ایکٹ آ گیا میرے سامنے 1935 کا، دوبارہ سے تو لازمن کر لینا. سر سید احمد خان، قرارداد لاہور. آل انڈیا نیشنل کانگریس کے مقاصد تھے ہندوستان کے تمام عناصر میں ہم آہنگی پیدا کرنا، قومی وحدت کے لیے جدوجہد کرنا، ملک میں آئینی حکومت قائم کرنا. سو آن یہ سارے ہو گئے. اچھا پارٹ 1 میں اس ایسے بتانا یہ لیکچر سیف ہوگا نا. ہاں جی یہ لیکچر سیف ہوگا. یس میم ایک بار بتا دو کویشچن امپورٹنٹ. میم پلیز پی ڈی ایف پلیز میم کرنی ہے بات ایک. میم جی اچھا کرو کیا کرنی ہے میم جی. سر سید احمد خان والا بھی امپورٹنٹ ہے کیا؟ اچھا کمیونل ایوارڈ کا پی ڈی ایف بھیج دیں. اچھا کدھر کس کا یاد کریں. اچھا کردار کس کا یاد کریں، قائد کا، اقبال کا یا سر سید کا؟ کردار دونوں کے علاوہ نہیں ہے، دو اور ہے، ان 3 کے علاوہ ہے. بتاؤ. اچھا چلو تکے لگاؤ. کردار پاکستان بننے میں کردار. بتاؤ جلدی سی تکے لگاؤ. نہ قائد اعظم کا ہے، نہ علامہ اقبال کا ہے، سر سید احمد خان کا. یہ تو ایک بڑے بڑے سوال ہے نا. قائد اعظم کا تو ایک بڑا سوال ہے جو پچھلے سال بھی آیا تھا. تو قائد اعظم کا جو بڑے سوال تو بڑے سوال ہے نا. کردار میں ایک الگ سے سوال ہوتا ہے. کردار بتاؤ. مجھے گروپ میں ایڈ کر دو بس یہ بات کرنی تھی. واسط کے علینا میم امپورٹنٹ کیوں بتا دیں. عموماً اور علماء کا. سائمہ حمید. اس کے پیچھے سائمہ کے پیچھے ہے کون ذرا مجھے نا آئی ڈی تو بتانا واٹس ایپ پہ کون سی یہ لڑکی ہے. وومنس کا سر سید والا تو ہو گیا نا. سر سید کا تو آئے گا تو اس کی تعلیمی خدمات آ جائے گی، سیاسی آ جائے گی، وہ تو اس لحاظ سے آئے گا نا. لیکن پاکستان بننے میں کردار، پاکستان بنانے میں کردار 2 لوگوں کا تھا لازمن. تو وہ 2 لوگوں کا بتاؤ. اپنا جنہوں نے گیسٹ پیپر لے رکھا ہے نا وہ اپنا منہ بند رکھیں. زیادہ ہوشیار اور باشیار بننے کی کوشش نہ کریں. یہ سمی کا کردار. سمی کون ہے؟ میں کر دوں پلیز. نہیں نواب محسن الملک نہیں.
یہ نہیں، مجھے پتہ ہے کہاں سے آپ نے گیس پیپر دیکھا نواب محسن الملک والا، یہ نہیں ہے۔ مجھے ایڈ کر دیں، رحمان صاحب کے پیچھے لگ گئے۔ اچھا اگلا، جلدی جلدی بتاؤ، مجھے تو پتہ چلے نا آپ لوگوں نے پاکستان موومنٹ پڑھنے کا، اسٹوڈنٹس کا بھی ہے نہیں، طالب علموں کا بھی نہیں ہے، جلدی جلدی بتاؤ۔ طالب علموں کا بھی نہیں ہے، نواب محسن الملک کا بھی نہیں ہے، قائد اعظم کا الگ سے سوال آ سکتا ہے، علامہ اقبال کا بھی الگ سے آئے گا، سر سید کا بھی الگ سے آتا ہے سوال، لیکن کردار میں بتاؤ کون سا؟ ایک تو ہو گیا، چلو میں مان لیتی ہوں، ایک تو ہو گیا ویمن کا، دوسرا گیس والے نا اپنا منہ بند رکھنا ذرا، مجھے باقیوں سے پوچھ لینا تو ان کا کتنا دماغ چلتا ہے۔ جلدی بتاؤ، 5 منٹ ہے تم لوگوں کے پاس، پھر میں کوشچن بتا دوں گی۔ مجھے بھی تو پتہ چلا کیا پڑھتے ہو نکمے، سارا دن پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھ رہے تھے، بارش آئی اور سب ختم، فنش، یہی ہوا نا؟ یہی ہوا تو تم لوگوں کے ساتھ، ویمنس کا ہو گیا نا ایک، میرا بھی دماغ بند ہے۔ بری بات، اے جے کے ملک، گیس اور نوٹس ہیں، آپ ایڈ کر دیں گروپ میں۔ ختیجہ، مجھے میسج چھوڑا پھر بتاؤں گی۔ مولانا محمد علی کا نہیں، مولانا محمد علی کا بھی نہیں ہے، سائنسدانوں کا بھی نہیں ہے، سر سید والا بھی نہیں ہے، محسن الملک کا بھی نہیں ہے، الشفا، سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا، بتائیں رحمان علی کا، اچھا میم خود بتا دیں پلیز، شاہ ولی اللہ کا بھی نہیں ہے۔ یہ سوال لازماً آئے گا، یہ سوال لازماً آئے گا، جس سوال کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، دماغ لگاؤ جلدی جلدی تاکہ مجھے بھی پتہ چلے کون سا دماغ لگا رہے ہو۔ کردار ہے رحمت علی کا، اذان خان، اچھا وعلیکم السلام، گیس پیپر والے چپ ہو جاؤ، انسان بن جاؤ، کردار بتاؤ۔ 2 پہلے چیپٹر کروائیں جی، آپ اب سو کے اٹھے ہیں تو اب ہم نہیں کچھ کر سکتے، ہمارا تو ختم ہو گیا، 2 پہلے چیپٹر پڑھا دو ان کو، آپ اتنی لیٹ آئے ہیں۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کیا لکھ رہے ہو۔ 2 کردار ہیں، ایک ویمنس کا کردار ہے اور ایک اور کردار ہے، ان 2 کرداروں میں سے ایک کردار آ جائے گا۔ اے اللہ، اللہ پاک کرم کر دے مالک، feel so tired۔ سائمہ میں آپ کو نکال دوں، سائمہ امید کو آپ بتا دو، مسلم لیگ کا بھی نہیں، مسلم لیگ کا تو الگ سے سوال ہے، اللہ کا واسطہ بتا دے، میم یاد کر لیں گے۔ شبلی نعمانی نہیں، شبلی نعمانی بھی نہیں ہے، میم آپ بتا دیں، مجھے خود نہیں پتا۔ اچھا میں ایک ہنٹ دیتی ہوں، چلو ہنٹ دیتی ہوں، مریم نواز نے ان کے سامنے کھڑے ہو کے تقریر کی تھی، مریم نواز نے ریسنٹلی پچھلے کچھ سالوں میں، نے کہی کچھ مہینوں میں، پچھلے کچھ مہینے میں، 2 مہینے پہلے، 3 مہینے پہلے ان کے سامنے تقریر کی تھی، اور اب بھی کچھ 2 دن پہلے یا 3 دن پہلے واٹ ایور، اور وہ لوگ سڑکوں پہ نکلے تھے۔ ظفر علی خان نہیں، مولانا محمد علی خان، میں ہنٹ دے رہی ہوں، تم لوگوں کو پہچانو کون لوگ تھے وہ، جن کا کردار میں بتا رہی ہوں جو پیپر میں آئے گا۔ مریم نواز نے ان کے سامنے، عوام بھی نہیں، اسٹوڈنٹ بھی نہیں، پچھلے 2 دن پہلے ہی نکلے جب آپ کا پیپر تھا، آپ لوگ کہہ رہے تھے مس یہ ہے، مس وہ ہے، مس ہم نہیں جا سکتے، مس ہمارا پیپر کینسل ہو جائے گا، نہیں فاطمہ جینا بھی نہیں تھی، تو ملکہ وکٹوریہ بھی نہیں تھی،
बताओ किसका किरदार था? स्टूडेंट का नहीं था। स्ट्राइक हुई थी, हाँ जी स्ट्राइक हुई थी। नहीं, आर्मी फौज का किरदार भी नहीं था। फौज थोड़ी निकली थी पिछले 2 दिन पहले। मरीम नवाज ने किसके सामने, एक इजलास के सामने स्पीच दी थी और उसका बड़ा मजाक उड़ा था। बताओ ज़रा। सिराजुल हक ने सिराजुल हक तो था ना, उसने तो हड़ताल शुरू करवाई थी ना। ये बताओ कि फौज का किरदार भी नहीं था, सिराजुल हक का भी नहीं था, लियाकत अली खान का भी नहीं था। हाँ, एक बंदा पहुंचा थोड़ा थोड़ा उधर तक पहुंचे, तो 2-3 बंदे हैं, लेकिन मैंने उनको इग्नोर कर दिया। ये बताओ कि अगर सारे पहुंच गए तो मैं मान जाऊंगी। नवाज शरीफ, बदतमीज हो, पॉलिटिशियंस का नाम लेना अलाउ नहीं है यहाँ पे। तुम लोग ये बताओ कि किसका किरदार था? अवाम का किरदार तो होता ही नहीं ना। पाकिस्तान बनने में अवाम का किरदार कैसे था? पाकिस्तान बनने में किरदार था उनका क्या? पाकिस्तान जब बना था तो ये जिंदा था उस वक्त? शर्म करो सना। शर्म करो, शर्म करो। मरियम नवाज ने कब इस इंसान के सामने खड़े होकर तकरीर की है? इतना तुम लोगों का जनरल नॉलेज कम है। हाँ, 3 लोग पहुंच गए, 3 लोगों ने जवाब दे दिए हैं, लेकिन मैं उसको इग्नोर कर रही हूँ ताकि सारे लोग उस तक पहुंच जाएं। बाकी लोगों को अभी तक नहीं समझ में आ रहा। स्टूडेंट नहीं थे भाई, तालिब इल्म नहीं थे। तुम लोगों का तो पेपर था उस दिन, जिस दिन वो लोग रोड पर निकले हुए थे। अल्लाह माफ़ करे। हाय मैं सदके जाऊँ, तुम लोग आ गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू दिल भेजने के लिए। मैं कब से इंतज़ार कर रही थी तुम लोगों को। मेरा नहीं पता चलता ऑनलाइन में आके बैठी हूँ हैं? बताती हूँ मैं तुम लोगों को, मैं तुम्हारी गर्दन काटूंगी घर आके। अच्छा, हाँ हाँ, मुझे पता चल गया। तुम लोगों ने ABC लिख दिया कि इसके पीछे कौन है, मुझे पता चल गया। हाँ जी, उल्मा कराम का किरदार, उल्मा का किरदार सबने बताया था। साइमा ने सबसे पहले बताया था, फिर इसने अलिशमा ने बताया था। मजहबी, शर्म कर लो, शर्म कर लो। उल्मा कराम का किरदार था। तुम लोगों का दिमाग ही नहीं चलता। पाकिस्तान जब बना था वो लोगों का नाम लो ना। तुम लोग करंट सिचुएशन में क्यों नाम ले रहे हो? उल्मा का, उल्मा का, मजहबी नहीं, उल्मा का किरदार बताना है। हाँ जी, सबने बताया। अब तो सारे के सारे होशियार बनेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, उल्मा के किरदार में किन किन उल्मा का नाम लिखना है, वो जो पाकिस्तान से पहले थे, पाकिस्तान बनने में उल्मा का किरदार। अब इसमें बताओ कि आप लोग किस किस का नाम लिखोगे? करंट सिचुएशन वालों का नाम नहीं बताना, वरना गर्दन दबा दूंगी घर आके। उल्मा का अरे मेन सवाल ये आ गया कि उल्मा का किरदार कहाँ से करेंगे? मेन सवाल आ गया जी बच्चे का सामने। अभी मैं बताती हूँ उल्मा का किरदार। उल्मा का किरदार, उल्मा का किरदार। कायदे आजम नवाब मोहसिन उल मलिक, सर सैयद अहमद खान, मुस्लिम फेडरेशन। उल्मा का किरदार नहीं है। मौलाना जफ़र अली खान, वक़ार उल मलिक नहीं है। इस बुक में मैंने उल्मा का किरदार पढ़ा हुआ है। बताओ उल्मा का किरदार। अच्छा, उल्मा का किरदार किसकी वाली में है और किसकी वाली में नहीं है, ज़रा मुझे ओके करें। नहीं है उल्मा का किरदार, उल्मा का किरदार नहीं है। इस बुक में भी नहीं है उल्मा का किरदार। अशरफ अली थानवी, हाँ जी, अशरफ अली थानवी का जिक्र करेंगे इसके अंदर। शाह वलीउल्लाह का करेंगे। मौलाना अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अब्दुल कलाम का नहीं करेंगे इसके अंदर। शाह वलीउल्लाह का करेंगे, ठीक है। शेख सर हिंदी, ठीक है मैम। आई ला का लेक्चर नहीं होना, होना है। डॉगर्स में है, अच्छा ठीक है। मुजद्दद अली सानी का करेंगे, ठीक है। मौलाना शिबली नुमानी का करेंगे, ठीक है। मौलाना हुसैन अहमद का, शाहवर्दी का करेंगे, ठीक है। पेज नंबर डोगर बता दो भाई। पेज नंबर 241, मेरे पास डोगर की बुक नहीं है।
ہونی تو چاہیے میرے پاس، لیکن وہ پارٹ 1 کی نظر آ رہی ہے مجھے، پارٹ 2 کی نہیں نظر آ رہی مجھے کوئی بھی۔ اچھا ایک بک پڑھی ہے میرے پاس، ابھی تو ابھی تحریک پاکستان کی، اے اللہ جی، تحریک پاکستان کی، اس کے اندر ہونا چاہیے علماء کا کردار۔ ہائے ربا، نہیں ہے اس کے اندر بھی، اس بک میں بھی نہیں ہے۔ چلو جس کے پاس جو کوئی سوال ہے نا وہ پی ڈی ایف بنا کے مجھے بھیج دینا، میں پھر آگے سب کو دے دوں گی، نکموں کو۔ نہیں ہے میرے پاس علماء کا کردار، ڈوگر میں نہیں ہے اتنا۔ اچھا مولانا از حمید سعید ہیں، از محمد سعید، میں نے تو کبھی نہیں پڑھا اس کے بارے میں۔ مولانا حفظ الرحمان، بھائی میرے کو نہیں پتا، اپنا اپنا کر لو۔ اچھا بعد میں مت کہنا کہ مس نے یہ نام بتایا تھے تو ہم ہی اس میں پیپر میں لکھ کر آ گئے اور ہم فیل ہو گئے۔ تقابلی سیاسی نظام، تقابلی سیاسی نظام پاکستان میں کی عورتیں کتنی پڑی میرے پاس۔ اچھا اور بتاؤ، اور بتاؤ، مزے آ رہے ہیں، مزے آ رہے ہیں، سوال سمجھ میں آ رہے ہیں؟ جو میں بتا رہی ہوں وہ کر رہے ہو؟ استحکام قائد اعظم قائد اعظم کی خدمات، اچھا وہ تو سوال تھا نا قائد اعظم کی خدمات والا۔ اچھا قائد اعظم کی خدمات میں ہم لکھیں گے تقریب حلف برداری، پہلی کابینہ کی تشکیل، انتظامی مسائل کا حل، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا قیام، مجاہدین کی آباد کاری، صنعتی ترقی، تعلیمی دلچسپی، ریڈ کراس سوسائٹی کا قیام، بیرونی دنیا سے تعلقات، اردو زبان کی اہمیت، ملکی دفاع، چیمبر آف کامرس میں شمولیت، دارالحکومت کا قیام، یہ قائد اعظم کا ہے۔ 2012 میں آیا ہوا ہے۔ اچھا میں 2012 کا پیپر دیکھ لیتی ہوں۔ جنگ آزادی میں اچھا سر سید احمد خان کا دو قومی نظریے کا ارتقاء، کانگریسی وزارتوں نے مسلمانوں کے خلاف اقدامات لکھے۔ اچھا میں جو بول رہی ہوں نا وہ مت لکھنا شروع کر دینا، میں تو پڑھ بھی تھی نہیں۔ ہندوستان چھوڑ دو، انجمن حمایت اسلام، شملہ۔ طرف پھر بلانا مدنی مدینے والے، اچھا سر سید احمد خان، سر سید احمد خان، لکھنؤ پیکٹ، قائد اعظم کا میں نے بھی بتا دیا، کرپس مشن۔ اچھا میں جو سوال ڈھونڈ رہی ہوں نا وہ نظر آ، باقی سوال چھوڑ دیں، میں فضول میں سوال نظر آئے جا رہے ہیں۔ جس سوال کو میں ڈھونڈ رہی ہوں وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے، پیج نمبر بھی نہیں لکھے ہوئے اس کے اندر۔ مسلم قائدین کانگریس، نہیں مل رہے، مجھے نہیں مل رہا بھائی، علماء کا نہیں مل رہا۔ علمی سیاست پارٹ 2 سالہ ملک ہے، اور دونوں کی کہاں پڑی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے کہ پتہ ہے آپ لوگوں کو سارا۔ اچھا میرے پاس نہیں ہے مولانا فضل الحق، یہ نا مولوی فضل الحق والی کو نا گروپ میں ایڈ کر دیں، مولانا عبدالکلام آزاد میم، پونا پیکٹ آئے گا، انجمن والا امپورٹنٹ ہے، میرے پاس نہیں ہے، میم گروپ میں ایڈ کر دیں۔ اچھا دیکھو میری بات سنو، یہ جو یہاں کہہ رہے ہیں نا گروپ میں ایڈ کرو، مجھے کیا پتا کون ہے، تو واٹس ایپ پہ میسیج کرو نا میم گروپ میں ایڈ کرو، یہاں تھوڑی میں، مجھے کیا پتا کون سا بندہ کہہ رہا ہے۔ وشال کا اوریجنل نام وہاں پہ میں نے کیا سیو کر رکھا ہے، ثنا کا تو مجھے پتا نا، ثنا ایڈ ہے گروپ میں، مجھے پتا ہے یہاں پہ عائشہ، اس کے پیچھے ترار کے پیچھے کون لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، سونا مرزا،
میم آئی او کہ کب دو گے، کب خریدو گے؟ عیشا ہم میسیج کر دیتے ہیں. اچھا. راہیلہ صفدر پاک فوج زندہ باد بھی لکھ سکتے ہیں. یہ جو مچھلیاں بھیجی ہیں نا، جو مچھلیاں اسی مچھلیوں کی طرح نا پانی میں ڈبو کے نا 4 ڈبکی دلواؤں گی راہیلہ. اوکے میم ہم میسیج کر دیتے ہیں. عیشا میم جی میری بات نہیں سن رہے آپ. اچھا میں سن رہی ہوں علینا، گروپ میں ایڈ ہی کرنا ہے تو میں اور کچھ نہیں کرنا. میم میں اچھی بچی ہوں میم، میں آپ کی سب سے فیوریٹ ہوں میم، پلیز مجھے گروپ میں ایڈ کر دیں. میں تو کبھی کسی کو تنگ بھی نہیں کرتی علینا، ہے نا علینا؟ ہے نا علینا؟ میم علما والا ڈوگر کے پارٹ 1 کے 5 بکس پیج نمبر 451. ایک منٹ، یہ تو میرے پاس ہے 451. 460 پہ ہوں میں ابھی. 451 اور 48. یس علما کا کردار. اوکے. لیکن مزے کا مسئلہ یہ پتہ ہے کہ اس میں یہ تھوڑا سا لکھا ہوا علما کا کردار، علما کے 22 نکات، بس یہاں تک یہ لکھا ہوا اور نہیں ہے. طلباء کا کردار شروع ہو گیا ہے نا، اتنا تھوڑا سا تو پیپر میں نہیں لکھ کے آنا نا 20 نمبر کا. علما کا کردار مولانا شبلی نعمانی. ہا 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 ہا. علینا میم مجھے بھی ایڈ کر دیں. حضرت دادا گنج بخش. اچھا میں نے واٹس ایپ پہ کیا ہے ٹیکسٹ. علینا کا تو مجھے اس پر یاد ہو گیا ہے نا، علینا کا نام تو لے ہی لو. اچھا حضرت نصیر الدین، مجھے نہیں پتہ نہیں کہاں سے نام ڈھونڈ کے لا رہے ہیں. مجھے تو نام، میں نے تو پہلی مرتبہ یہ سارے نام سن رہی ہوں جتنے بھی لڑکی نام لے رہی ہے مانو. اچھا چلیں ٹھیک ہے، اپنا اوکے کریں. سارے ہو گئے سوال؟ اوکے. دودھ سوڈا پیا کریں. کوک کی بوتل ہے نا آل پرس کے دودھ کے پیکٹ میں ڈال کے، جیسے میں پیتی ہوں. از دس چینل بیسڈ ان بنگلہ دیش؟ نو 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 وی آر فرام پاکستان. چنتن ملک this is from Pakistan. We are Pakistanis. ڈوگر تھوڑا تمیز سے لکھ لینا اب سارے کے سارے، کیونکہ انٹرنیشنل کوئی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اچھا تو اس پیپر میں 4 کویشچنز ہی کرنے ہیں. لاسٹ ٹائم 5 تھے آئی تھنک. نہیں بیٹا 4 ہی ہیں اور 4 ہی کرنے ہیں. آپ ہی مجھے بھی گروپ میں ایڈ کر دو. میں پہلی بات تو یہ میں کسی کی آپ ہی نہیں ہوں، ٹھیک ہے؟ خدا کرے میرے عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین آمین آمین. ابھی نہیں جانا پلیز. اچھا نہیں جا رہی، نہیں اچھا نہیں جا رہی، تھوڑا رک جائیں، سنبھل جائیں، رک جائیں. رک گئی. اچھا اوکے. آئی ایم فرام انڈیا. واؤ. ہاؤ آر یو چنتن ہے آپ کا، چنتن یا چینتن؟ ہاؤ آر یو؟ ویلکم. اچھا میم مجھے بھی ایڈ کر لیں. میم پی ڈی ایف آئی ڈو ایم اے اچھا آئی ڈو ایم اے پولیٹیکل سائنس فرام دہلی یونیورسٹی. وین آئی سرچڈ آپ کی ویڈیو آ گئی. واؤ تھینک یو سو مچ. بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں. لاسٹ ایئر تو انڈیا کے کافی زیادہ اسٹوڈنٹ تھے جن کو میں پڑھا بھی رہی تھی، جن کو میں نے ڈیٹا بھی شیئر کیا تھا. انڈیا سے ہی تھے. وہ میرا خیال ہے دوسری یونیورسٹی سے پڑھ رہے تھے. خیر ایم اے پولیٹیکل سائنس دیکھ لیں، انڈیا سے بھی آ گئے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس. میم اکبری پاکستان علما کا کردار آئے گانا پتہ نہیں کیا لکھا ہے، دوبارہ کرو. میری بک میں یہ لکھا ہے میم لوکل سیلف گورنمنٹ کے گیس پلیز پلیز پلیز. میں بڑھیا ہوں. اچھا مجھے ہندی آتی ہے. میں بڑھیا ہوں. آج کی کلاس ختم ہو گئی ہے کیا؟ نہیں آپ پوچھ سکتے ہیں. کل ہمارا پیپر چل رہے ہیں پاکستان میں. ہم لاہور میں پنجاب یونیورسٹی سے پیپرز دے رہے ہیں سارے اسٹوڈنٹس ایم اے پولیٹیکل سائنس کے پارٹ 2 کے، جس میں ہمارا پیپر تھا موومنٹس. تحریک پاکستان کو کہیں گے، موومنٹ آف پاکستان موومنٹ.
تو تحریک پاکستان یعنی کہ برصغیر کیسے دو حصوں میں ہوا، ہندوستان کیسے بنا، انڈیا پاکستان کیسے بنا، تو اس کے جو پہلے کے جو واقعات ہوئے تھے، جیسے شملہ وفد آپ لوگوں نے بھی پڑھا ہوگا، آپ لوگوں کی بکس میں بھی ہے یہ سارے واقعات جو میں نے آج پڑھائے ہیں ان لوگوں کو، تو یہ وہاں پر بھی انڈیا کی بکس میں بھی ہے۔ تو ہمارا لیکچر میرا خیال ہے تقریباً وائنڈ اپ ہونے کو آیا ہے۔ میں گیسٹ پیپر بتاتی ہوں جو کہ پیپر میں آتا ہے، تو میں وہ بچے وہ پوچھ رہے ہیں مجھ سے، میم مجھے بھی گروپ میں ایڈ کر دیں۔ ٹھیک ہے، واٹس ایپ کر دو، میں گروپ میں ایڈ کر دوں گی۔ جو آپ کو بک اور نوٹس پوسٹ کیے ہیں ان میں تھا۔ اچھا، دہلی میں کل سیشن سٹارٹ ہوگا، اس بار پیٹرن چینج کیا ہے گورنمنٹ نے تو لیٹ ہو گیا ہمارا۔ اچھا، پیٹرن کیا چینج کیا ہے آپ لوگوں کا؟ آپ کا سیشن ابھی سٹارٹ ہونا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آل دا بیسٹ ٹو آل اسٹوڈنٹس، تھینک یو۔ پاکستانیوں، انڈیا والے آپ لوگوں کو آل دا بیسٹ بول رہے ہیں، تھینک یو بولو ذرا سارے۔ بیسٹ آف لک فار آل اسٹوڈنٹ جن کا ایگزام ہے، کل نہیں ہمارا ایگزام ہے 6 کو، آج 3 ڈیٹ ہے، ہم کل بھی آن لائن آئیں گے، پرسوں بھی آن لائن آئیں گے۔ میرا بزی شیڈول ہونے کی وجہ سے پھر میں ڈیلی بیسس پہ اس ٹائم آن لائن آتی ہوں۔ سب ذرا اپنے بھائی کو تھینک یو بولو، تھینک یو بولو، سیم ہینڈ نہیں بولتے، تھینک یو بولتے ہیں تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسٹوڈنٹ آپ کر رہے ہیں۔ میں لے جی، سب سے پہلے میم مجھے ایڈ کرنا، میں کہہ رہی ہوں تھینک یو بولو اپنے بھائی کو۔ میم نمبر پر تو آپ نے کا انٹرنیشنل آرگنائزیشن کی ابھی نہیں ہے۔ اچھا میم ہیڈنگ کر دیجیے گا سینڈ، اوکے۔ پیٹرن چینج، بس آپ صرف انٹرنس کا بیسکس پر ایڈمیشن ملتا ہے، پہلے 12th اینڈ کالج کے مارکس پر ہوتا تھا۔ نہیں، اب جو گورنمنٹ نے جو چینج کیا ہے نا، آپ کی گورنمنٹ نے جو چینج کیا ہے، میں بھی لاسٹ کچھ دنوں پہلے ویڈیوز دیکھ رہی تھی، اس کے اندر نا آپ کا ایک انٹری ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ کے اندر کچھ کوشچنز ہوتے ہیں، آپ نے اس کے آنسرز دینے ہوتے ہیں، سم لائک آپ کے ایم سی کیوز ہوتے ہیں، کوشچنز لانگ ہوتے ہیں، اس کی بیس پہ پھر آپ کا انٹرویو کنڈکٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کو ایڈمیشن دے دیا جاتا ہے۔ آئی تھنک سو، میں نے یہ لاسٹ ابھی کچھ دن پہلے ہی آپ لوگوں کی ویڈیوز دیکھی ہے۔ اچھا جی، پاکستان بننے میں تھینک یو میم، بھائی تو نہ بنائے، چپ کر جاؤ۔ تھینک یو بھائی، اور بھائی یا بہن، بھائی تھینک یو۔ نہیں انٹرویو نہیں ہے، باقی آپ ٹھیک بول رہی ہیں، ٹھیک ہے آپ کا انٹرویو نہیں ہے۔ میں ابھی ریسنٹلی میں آپ کے جو انڈیا کا انڈیا کے 2 چینل ہیں، میں ان کو بڑا سنتی ہوں۔ وہ ایک ہے جو یو پی ایس سی کا ایگزام کی تیاری کروا رہے ہیں سر نا، چھوٹے سے ہائٹ کے ہیں وہ سر، ان کا میں ذرا زیادہ چینل دیکھ رہی ہوتی ہوں آج کل، کافی عرصے سے ہی دیکھ رہی ہوں ان کا، تو وہ بتا رہے تھے۔ اچھا میم مسلم پولیٹیکل تھاٹس کا کروا دیں، بھاگ دو مسلم والے، انڈین مسلم بھائی پی ایم تو بس پاکستان موومنٹ تو ہم بس ایسے ہی پڑھتے ہیں، بالکل ہم پاکستان موومنٹ ایسے ہی پڑھتے ہیں نا، دیکھو نا وہ اس کی قسمت میں تھا، وہ وہاں پیدا ہو گیا، یہ ہماری قسمت میں تھا جو ہم یہاں پیدا ہو گئے۔ انٹرویو بس سیٹ فیٹنز کالجز میں ہے صرف، اوکے ٹھیک ہے، تھینک یو۔ ہاں تھینک یو میم، لوکل سیلف گورنمنٹ کا کچھ بتا دیں، لوکل سیلف گورنمنٹ والے بھاگ جاؤ۔ ہاں اسی سر کی بات کر رہی ہوں، آپ جو ہسٹری کے ہیں، جی بالکل ہسٹری کے، میں ہمارے جہاں ایک ہسٹری ہے ہمارا سی ایس ایس کے ایگزام میں ہسٹری کا مسلم ہسٹری، یہ جو ہے نا جو آپ کے استاد ہیں نا یہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں ہسٹری کے، لیکن کچھ لیکچرز ان کے تھوڑے سے رانگ ہوتے ہیں جو میں نے سنے، ان کا ہسٹری تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ نہیں ہے لیکن بہت اچھا سمجھاتے ہیں، تو اس وجہ سے میں زیادہ تر جو لیکچرز ہیں وہ کبھی کبھی ان کے سن لیتی ہوتی ہوں۔ فاطمہ جناح والی، جناح بھاگ جا، فاطمہ بھاگ جا یہاں سے۔ میم کروا دیں مسلم پولیٹیکل تھاٹس، تھینک یو، اوکے ساتھ لکھ کے بھیجو نا، تھینک یو بھائی، تھینک یو بول رہے اس بھائی کو کیا پتہ چلے گا کہ پاکستانی عوام آپ کو تھینک یو بول رہی ہے۔ ہاں یہ پڑھاتے کم ہے، موٹیویشن زیادہ دیتے ہیں، یہ تو میں نے دیکھا ہے، مطلب اتنا بولتے ہیں۔ خیر کوئی بات نہیں، دیکھیں نا اس نے وہ کہاں تھا، 0 پہ تھا، اب وہ کہاں پہ لاکھوں ملینز اسٹوڈنٹس کے دلوں کی جان بنا بیٹھا ہے، بڑا اچھا ہے، مطلب پڑھاتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے کنسیپٹ کو ایسے سمجھا دیتے ہیں
کہ انبلیویبل، کیونکہ میرے پاس تو اتنا سورس نہیں ہے، میں تو لیپ ٹاپ پہ آن لائن ہو کے بیٹھی ہوئی ہوں. وہ تو پیچھے پردے پہ جو چیزیں سمجھا رہے ہوتے ہیں نا، مطلب کمال ہے. بے شک ظاہر بات ہے انہوں نے پیسہ لگایا اس پہ. بس ہو گیا، لے لیا سب کا، تھینک یو، دل سے شکریہ سب کا. ابھی میں نا ایک بات کرنے لگی تھی، بیچاروں کو اتنا تھینکس بولنے کے لیے فورس مت کرو، یہ بیچارے. میں نا ابھی نا کل کی ایک سچویشن پہ بات کرنے لگی تھی ابھی میں، لیکن پھر میں رک گئی کیونکہ ابھی ہمارے ساتھ نا بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، ارے میم 2 لاکھ روپے فیس لیتے ہیں بچوں سے. ہاں میں نے سنا ہے یو پی ایس سی والوں سے وہ 2 لاکھ روپے مہینے کا فیس چارج کر رہے ہیں وہ آج کل. او مائی گاڈ، وی آر ناٹ کڈس. اچھا بچے نو، میں گردن دبا دوں گی تم لوگوں کی جو غلط یہاں پہ کمنٹ مارا. تو ہمارے قائد نے کہا تھا فری آف کاسٹ. میم فری آف کاسٹ پڑھا دیا، کس کے بارے میں کر رہے ہو فری آف کاسٹ؟ لیکن وہ سر تو 2 لاکھ چارج کر رہے ہیں. ایک اور ہے آپ لوگوں کے وہاں پہ سر جو کہ موٹیویشنل زیادہ ہیں، لیکن وہ بھی 2 سے 2.5 لاکھ روپے مہینے کا چارج کر رہے ہیں یو پی ایس سی کے اسٹوڈنٹ سے. مجھے پتہ ہے، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں ان کے لیکچرز. اتنے زیادہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوتے ہوں 2 لاکھ روپے کی فیس دے کے. وکاس دیوا کریتی، ہاں وکاس کریتی. اچھا، اتنا زیادہ فیسز چارج کر رکھی ہوتی ہیں. حالانکہ دیکھیں یو پی ایس سی میرا خیال ہے سی ایس ایس کے تقریباً سیم ہے. ہم نے وہاں سے منگوائے تھے کسی اسٹوڈنٹ سے. حسنین نے کون سے نوٹس منگوائے ہیں وہاں سے؟ ہسٹری کے منگوائے تھے ہم نے وہاں سے نوٹس انڈیا سے نا. تو میرا خیال بہت ہی اچھے لکھے ہوئے تھے اس اسٹوڈنٹ نے، لیکن سیم تھا جو ہم نوٹس بناتے ہیں وہاں کے نوٹس دیکھنے کے لیے میں نے نوٹس منگوائے ہوئے ہیں انڈیا سے اسٹوڈنٹ سے. اور ایک انڈیا کا کوئی لڑکا تھا رینڈملی مجھے فیس بک پہ ملا تھا، میں نے اس سے ایک اسکل سیکھی تھی بڑے کمال کے، مطلب وداؤٹ اینی چارج اس لڑکے نے مجھے وہ اسکل سکھائی تھی. میم 2 لاکھ تو ایک سبجیکٹ کا ہے، اوور آل تو 3 سے 4 لگاتے ہیں. ہوئے 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 اتنا زیادہ مہنگے ہیں وہ. مجھ سے پڑھ لو، مجھے یو پی ایس سی کا سلیبس سینڈ کر دو، میں آپ کو پڑھاتی ہوں. پاکستان میں بیٹھ کے پڑھاؤں گی اور ایسا پڑھاؤں گی کہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی استاد ہے. میم سمی شاہ فری آف کاسٹ. اچھا فری آف کاسٹ بالکل. میم ایک ہیڈنگز ہو گئی. مریم راہیلہ، یہ بہت زیادہ نا اوور ہو رہی ہے لڑکی. وٹ ایور کون سی ہے لڑکی ہے راہیلہ، میں نا اس کو ریموو کر رہی ہوں اپنے چینل سے. وٹ ایور جو بھی ہے یہ لڑکی، یہ بہت زیادہ اوور کمنٹس کر رہی ہے جو ہمارے سوٹیبل نہیں ہیں. تو میں ایسے نا لوگوں کو اپنے چینل سے نکال دیا. تھینکس فار واچنگ بھائی. اوکے وکلا کا نہیں میم اینڈ اپ کریں، پڑھنا بھی ہے. اینڈ اپ کریں، چلیں جی اینڈ کرتے ہیں اپنے اس سیشن کو، اپنے اس لیکچر کو. انشاءاللہ ہم ملتے ہیں کل. تو شاید میں آ جاؤں آن لائن، اگر میں نہ گئی اور جلدی آ گئی تو. چلیں جی 1 منٹ، مجھے پھر اسٹوڈنٹ کہیں گے. چلو بھائی آل. یو آر مسلم یا یو آر انڈین ہندو؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم دعا کر رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ میرے پروردگار ان نکموں کو پاس کر دے نا. یہ پی ایم کا جتنے بھی کوشچنز ہیں، جتنی بھی ہیڈنگز ہیں، وہ ان کو اچھے سے آ جائے. ان کی مدد فرمانا اپنے فرشتوں کے ذریعے یا رب العالمین. ان کی مدد فرمانا، ان لوگوں کے لیے آسانیاں کرنا، ان لوگوں کے لیے اچھی سہولتیں پیدا کرنا اپنی زندگی میں. یہ کامیاب ہوں، کبھی کسی کے مطلب محتاج نہ رہیں. ان کو اتنا قابل کرنا کہ اپنے یہ اس میں پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. آمین آمین آمین. تھینک یو سو مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ. بائے بائے. اوکے چنتن ہم جا رہے ہیں. بائے بائے. آپ نا کل کی کلاس میں آئیے گا آن لائن. تھینک یو. بائے بائے. اللہ حافظ. بائے بائے. پھر